तारक टैडी साहब के साथ में कमालिया ड्रामा कर रहे थे। अच्छा। वो अभी सुपरस्टार बन रहे थे, नए नए थे, अभी पैसा वगैरह मिलता नहीं था। छुरा रख ले कोई इस तरह के ना वो सोच रहे थे। तो पिया की को गाना चला, उन्होंने कहा यार पिया अच्छा नाम है, तो ये नाम टैडी साहब ने रखा। सर शादी दूसरी वो बंदा करता है वो पहली से खुश हो यार ये पहली बहुत अच्छी है तो दूसरी कर लेते हैं। कि आप किसी की बेटी घर लेके आते हो ना, आप उसे डांटते हो, थप्पड़ मारते हो, जुल्म करते हो, फलां करते हो, ये आप कर तो लेते हो, लेकिन जिंदगी में एक बात याद रखिएगा कि जब आपकी बेटी ने जाना ना कि वही जुल्म उसके साथ होगा। आप दूसरी शादी करते हो ना, फिर कभी गिला ना कीजिएगा कि आपकी बेटी के खामंद ने दूसरी शादी की। मैं कहता हूँ कि माँ बाप का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है, लेकिन माँ बाप के बराबर मैं कहता हूँ कोई रिश्ता तो वो बीवी का रिश्ता। अल्लाह कहता है कि मेहनत करो। मैं ये बड़ी सख्त बात है, 5 साल के बच्चे के साथ कभी किसी फनकार ने ज्यादती नहीं की। आज आप जेलों पे जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, कितने लोग हैं जो अदालतों में जाएं, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन किस किस के साथ ज्यादती कर रहा है। डांस के अलावा तो समझते हैं कि स्टेज जो है वो मुमकिन ही नहीं है। बुरी चीज तो ये भी है कि गैर महरम को आप अपना एक बाल भी नहीं दिखा सकते। दीन ये इजाजत नहीं देता कि आप मोटर बाइक पे जा रहे हो, लड़की ने या किसी औरत ने बच्चे साथ बिठाए हो और आपने ब्रीक एक कमीज पहनी हो जिसमें आपकी कमर भी नजर आ रही हो, आपने कुछ पहना वो भी नजर आ रहा हो। वैसे हम फैमिली हैं, एक चीज अच्छी आएगी दूसरी की ऐसी बुरी आएगी, आप अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते। हमने अपने बच्चों को मोबाइल दिए, ड्रामे में पैंट शर्ट पहनने की इजाजत नहीं है हमारे थिएटर में। हमारे यहाँ तक लड़कियों का गला है। मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर ने कहा वो कोरोना ये वो फलां फलां फलां, तो सब मैंने बच्चों को साइड पे कर दिया सारा। वाहिद मेरी वाइफ से वो कहती जो मर्जी हो जाए, मैंने आपकी केयर करनी है, मुझे लग जाए जो मर्जी हो जाए, कि आपके नसीब का रिस्क इज्जत सब कुछ वो मैंने लिख दी, वो आपको मिलनी ही मिलनी है, चाहे अच्छे तरीके से ले लो चाहे बुरे तरीके से ले लो। मायूब समझा जाता था इस इंडस्ट्री को, तो घर वालों की तरफ से अप्रूवल मिल गया था? मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल रहा। मैं जट फैमिली से ताल्लुक है मेरा, जट वड़ाइस फैमिली से। जब अल्लाह ने आपका रिस्क वसी करना हो ना, कुछ ना कुछ मुश्किलें तो आती रहती हैं। मेरे मामू मुझे पकड़ के मारते थे कि ये मुंडा साडा गलत निकल आया जी, ये हो गया वो बला बला। मेरी वालदा को ये था नशों में ना लग जाए। मैं जहाँ भी जाता था मेरे वाले साहब जाते थे मुझे पकड़ के, एक्टरों के सामने भी मुझे मार पड़ती। जब तक माँ बाप राजी नहीं था ना, मैं जलीलो ख्वार हो रहा था, 1 रुपया नहीं मिल रहा था। कारोबार जो मैं लेमन की बोतलें वगैरह बेचता था, सोडे वाली बोतलें गधा गाड़ी पे, वो खराब कर लिया मैंने सारा। जब माँ ने कहा पुत्र फिर नशा कोई नहीं करना, फलां कम नहीं करना, अपने माँ बाप दी खानदान दी इज्जत बर्बाद नहीं करनी, उनकी इजाजत मिली तो अल्लाह पाक ने कर्म कर दिया। मैं हिट होना शुरू हो गया, मुझे काम मिलना शुरू हो गया, मुझे पैसे मिलने शुरू हो गए। बैकलैशेस ज्यादातर इस वजह से आते हैं कि आपके जो कॉलीग्स हैं वो आपको देखता नहीं समाते। अभी तक जो सीनियर्स हमारे थे कुछ, उनकी कोशिश थी कि ये काम करे ही ना, इसलिए नहीं कि मैं नहांदा नहीं सी या कोई मेरे स्मैल आती थी, एवं खलोता खलोता दंदी वड़ देना सी या ठुड्डा मार के दौड़ जाना सी या सीनियर नूं पानी वाले छापर मारदा सी, ऐसी कोई गल नहीं सी। तो कोई बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं मेरे साथ जब मैं लाहौर आया। कोई एक ऐसा बंदा जिसको आप आज तक पसंद नहीं करते जाती तौर के ऊपर? कुछ दोस्त ही हैं मेरे जो मेरे साथ थे, जिनके लिए मैंने बड़ा कुछ किया भी है। जितने भी जूनियर आते हैं ना, मैं उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत इसलिए करता हूँ कि यार मेरे सीनियर्स ने मेरे साथ मोहब्बत नहीं ना की, लेकिन मैं अपने जूनियर को इसलिए करूंगा कि मुझे अल्लाह का भी खौफ है और उनसे भी मोहब्बत है। मेरे कहने से अगर ये सर्वाइव कर सकता है, मेरे कहने से इसका रिस्क वसी हो सकता है अल्लाह की मेहरबानी से, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं उसे फोन करके डांट सकता था, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था उसके साथ, फिर मुझे गाली नहीं देनी चाहिए। 3 दिन से मेरा फोन नहीं उठा रहा, अब दूसरे बंदे का मेरे सामने फोन उठा रहा, मेरा नहीं उठा रहा। अगर मैं अकेला स्टेज करूं या अकेला टेलीविजन करूं तो फिर मैं अपने आप को सेफ नहीं कर सकता। कि कहते हैं गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब मरना बुरी बात है, आप मेहनत ही नहीं करते। बिल्कुल, मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा जो महंगी टिकट है वो फ्रंट रो की और वो 25,000 ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ 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 4200 क्यों वजह तुसी ये शेर का गोश्त पकाते। सारे फनकार डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ये सोचना चाहिए कि वो ड्रामा करें जो आप अपनी माँ बहन को दिखा सकें। तब टिकटॉकर्स की वीडियो लीक नहीं होती थी, वीडियोज नहीं आती थी, फलां नहीं आता, लोग इंज सेंड कर देने जिवें स्वाब दा काम है, गलत चीज। टिकटॉक पे बड़े बड़े इंसान है, अच्छे इंसान है, लेकिन पतलू जैसा अच्छा इंसान नहीं। अब सबको अपने नेफों की फिक्र है कि नेफे से गोली चल गई थे बाद जो सारे जो असी ख्वाजा सरा हो गए। फिर आपके हिसाब से बड़ा अच्छा इकदाम। PTI को जो ना सपोर्ट करता हूँ मैं, इमरान खान जिंदाबाद सर, उसमें कोई है ही नहीं, कोई शक ही नहीं है। तो मेरे वालिदैन, मेरे मामू, मेरा पूरा खानदान मुझे आतंकवादी समझता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, टॉक टाइम विद उमैर शाह में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट उमैर शाह और आज के पॉडकास्ट के हमारे मेहमान हैं स्टेज इंडस्ट्री के अंदर नुमाया नाम रखते हैं, बहुत ही खूबसूरत शख्स हैं और विदाउट जो है ना वो स्क्रिप्ट इनका सारा काम होता है। तो बिला तखीर चलते हैं हमारे गेस्ट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम उमर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। आप मेरे भाई हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं
لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں اپنے سگے بھائی کے ساتھ سر بات کرنے آیا ہوں، بس تھینک یو سو کوئی مچ. انٹرویوز یا کوئی پوڈ کاسٹ کرنے نہیں ہے. بالکل بہت شکریہ بھائی جان. کیسر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیسر پیا نام کیسے ڈلا؟ کیونکہ کیسر کا جو ہے نا وہ پیا کے نام سے مشہور ہو گیا. اب آپ کو ہر بندہ جانتا ہے کیسر پیا کے نام سے، تو یہ نام کیسے ڈلا؟ یہ کوئی چیز ڈلے تو پھر ہی کچھ ہوتا ہے. جیسے آپ کی اصلی الیاس زمبہ کڑھائی ہے، بالکل اس میں مسالہ نہ ڈلے تو پھر اچھا نہیں لگتا. یہ بالکل صحیح. پیا بھی ایک مسالہ ہے. تو جیسے کالی مرچیں لگا لیں، یہ میں بتا رہا ہوں کہ میں طارق ٹیڑی صاحب، اللہ ان کو جنت پہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، طارق ٹیڑی صاحب کے ساتھ میں کمالیہ ڈرامہ کر رہے تھے. اچھا تو وہ ابھی سپر اسٹار بن رہے تھے. ٹھیک تو ہے. ہم نئے نئے تھے، ابھی پیسہ وغیرہ ملتا نہیں تھا. تو ادھر بیٹھے، کوئی کہہ رہا کیسر امیر رکھ لو نام، کوئی کہتا غریب رکھ لو، کوئی کیسر چھرا رکھ لے، کوئی اس طرح کے نا وہ سوچ رہے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں یار پیا اچھا ہے. تو پیا کی گانا چلا، انہوں نے کہا یار پیا اچھا نام ہے. تو یہ نام ٹیڑی صاحب نے رکھا. اچھا تو جب یہ نام رکھا گیا تو ویسے بھی میں جیسے پیر و فقیروں کو، بزرگوں کو میں ادھر جاتا ہوں اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں، اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی. بالکل. تو صاحب رپیہ سرکار وہ مجھے بہت زیادہ پسند، اچھا بڑی عقیدت ان کے ساتھ. ماشاء تو اللہ. پھر وہ پیا جب نام لگا ساتھ تو مجھے بڑا اچھا، اور مجھے راس بھی آیا، بڑا سوٹ کیا. تو یہ طارق ٹیڑی صاحب نے نام رکھا تھا. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اچھا کیسر بھائی یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی اسٹیج انڈسٹری کے اندر اور ڈرامہ انڈسٹری میں لوگ کام کرتے ہیں، شادیاں بڑی زیادہ کرتے ہیں. تو آپ کی کتنی شادیاں اور کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ؟ سر شادی دوسری وہ بندہ کرتا ہے کہ جو وہ پہلی سے خوش ہو، ٹھیک ہے نا. اچھا کہ یار یہ پہلی بہت اچھی ہے تو دوسری کر لیتے ہیں. یہ مذاق ہے، لیکن میری ایک ہی شادی ہے الحمدللہ، اور شادی ہونی بھی ایک ہی چاہیے. اچھا میں 2-3 شادیاں کرنے والے کو یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے 4 شادیاں آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. نبی کے مقصد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 شادیاں کر سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے، حدیث بھی ہے. لیکن آپ انصاف نہیں کر پاؤ گے. ٹھیک ہے 4 کر لو لیکن انصاف کرنا ہے، لیکن کر نہیں پاؤ گے. یہ کوئی نہیں سنتا، صرف یہ سنتا جی 4 کر لی ایسی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایک شادی ہے الحمدللہ، اور میری 3 بیٹیاں ہیں، ماشاء اللہ. ایک بیٹا ہے، اور میری زندگی اتنی سخی ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ پاک کرے کہ جس طرح میں سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، اللہ کرے جتنے میرے دوست، میرے بہن بھائی اسی طرح وہ سکون کے ساتھ زندگی. آمین آمین. اور اس میں یہ ہے عمیر بھائی، میں سچ میں کہوں کہ آپ کسی کی بیٹی گھر لے کے آتے ہو نا، آپ اسے ڈانٹتے ہو، تھپڑ مارتے ہو، ظلم کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، یہ آپ کر تو لیتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کی بیٹی نے جانا نا کہ وہی ظلم اس کے ساتھ ہوگا. آپ دوسری شادی کرتے ہو نا، پھر کبھی گلہ نہ کیجیے گا کہ آپ کی بیٹی کے خامند نے دوسری شادی کی ہے. بالکل صحیح بات. ہم کیا کہتے ہیں، ہماری بیٹی کے خامند ایک ہی ہو یا بہن کا خامند ایک ہی ہو، وہ دوسری شادی نہ کرے، تو ہم کیوں دوسری شادی کر رہے ہیں یا تیسری کر رہے ہیں؟ جو بالکل ٹھیک بات. اللہ نے ہمیں ایک چیز عطا کی ہے، اللہ پاک نے ایک ہمیں تحفہ دیا ہے، اللہ پاک نے ایک کرم کیا ہے ایک وائف کی صورت میں، تو آپ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. میں کہتا ہوں کہ ماں باپ کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے، لیکن ماں باپ سے کے برابر میں کہتا ہوں کوئی رشتہ تو وہ بیوی کا رشتہ ہے. بالکل صحیح، کوئی شک نہیں. اس لیے کہ ایسے لمحات کبھی آ جاتے ہیں کہ ماں باپ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. جب آپ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں یا ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے پاس نہیں جانا یا کہ پاس نہیں جانا، کوئی بیماری آپ کو لگ جائے گی، تو واحد ایک رشتہ ہے بیوی، جو ہر دکھ سکھ میں ہر ساتھ. دکھ سکھ میں. مثلا مجھے کوئی پرابلم ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا وہ کرونا، یہ وہ فلاں فلاں فلاں، تو سب میں بچوں کو سائڈ پہ کر دیا سارا. واحد میری وائف سے وہ کہتی جو مرضی ہو جائے، میں نے آپ کی کیئر کرنی ہے، مجھے لگ جائے جو مرضی ہو جائے. تو زندگی میں کیا کہ جو آپ کی کیئر کرتا ہے نا، جو آپ کو پھر سب سے اچھی بات ہے، جو آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتا ہے، اپنے گھر کی جنت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا آپ خیال رکھیں. اور شادی ایک ہی ہونی چاہیے بھائی. میں اس پہ نہیں کہتا کہ 2 شادی ہونی چاہیے یا کچھ ہونا چاہیے، جو کرتے بھی لوگ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن آپ انصاف نہیں کر پاؤ گے. تو جو آپ کے پاس آپ کی وائف ہے، آپ کے بچے ہیں، اپنی دنیا ان میں تلاش کرو. بالکل. میں جب ڈرامے سے آتا ہوں تو یہ میں نے آگے بھی بتایا ہوا کہ میں اپنے بچوں کو ڈیلی باہر لے کے جاتا ہوں، چاہے میں تھکا ہوں، چاہے جو مرضی. 2 چیزیں میں کرتا ہوں، ایک میں والدین کے قبروں پہ جاتا ہوں ڈیلی جب میں لاہور ہوتا ہوں، ایک میں اپنے بچوں کو باہر لے کے جاتا ہوں، اپنی وائف کو. پھر کبھی تھپڑ نہیں مارا، کبھی ڈانٹا نہیں ہے، اس ڈر سے، کیونکہ میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی نا، ماشاء نور اللہ. فاطمہ. تو مجھے اب وہ نا میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں،
جب میں کوئی برائی بھی میرے ذہن میں آتی ہے نا یا برا کرنے کا یا کچھ سوچتا ہوں جیسی ہماری فیلڈ ہے فلاں فلاں تو میں فیلڈ میں مشہور بھی ہوں الحمدللہ کہ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے بہت زیادہ دور ہوں برائی ماشاء اللہ، سے. اللہ پاک نے توفیق دی ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی. الحمدللہ، تہجد پڑھ لیتا ہوں, قرآن پاک کا ترجمہ قرآن پاک پڑھتا ہوں. وہ اللہ نے میرے پہ کرم کیا ہے, اللہ بالکل، سب پہ کرم کرے. آمین. تو وہ میں چیزیں پڑھتا رہتا ہوں تو مجھے اللہ پاک کی مدد ملتی رہتی ہے. تو شادی ایک ہی ہونی چاہیے میرا بھائی. اور آپ نے ہر کسی سے یہ سوال پوچھتے تاڈا دوجی دا ارادہ تو نہیں کہتے, دیکھ لینا بعد چ نہیں ہجے تک تو نہیں. بعد چ جو مطلب اصلی لحاظ دمبا کڑائی دے وچ تسی مٹی دا تیل پا دے پریشانی چ. پریشانی وہ کہتا نا پھر 2 شادیوں والا ہی کہتا کیڑی ماں کو آیا سی, کیڑی ماں کو یہ وہ سارا. تو میرے حساب سے یہ فرسٹ ٹائم اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پلیز 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 اللہ آپ کو پیسہ دیتا ہے, عزت دیتا ہے, لیکن کیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے نا تو آپ کے ساتھ ضرور ہوگی. بالکل تو اس لیے اللہ نے اگر آپ کی شادی مثلا ایک رشتہ آپ کا ہو گیا, شادی ہو گئی ہے, تو ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارے. بالکل صحیح. اچھا کیسر بھائی یہ بتائیے گا کہ بچپن کیسا گزرا اور کیا ڈیفیکلٹیز رہیں, کوئی اسٹرگل والی لائف رہی بچپن میں یا الحمدللہ اللہ نے بچپن سے ہی کرم کیا ہوا تھا؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے سب سے زیادہ بچپن میں کرم کیا کہ ہم مسلمان ہیں. بے شک, اس سے بڑا کرم ہو نہیں سکتا. بالکل. میں کہتا ہوں پھر میرا اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ آپ کے نصیب کا رزق, عزت, سب کچھ وہ میں نے لکھ دی ہے. وہ آپ کو ملنی ہی ملنی ہے, چاہے اچھے طریقے سے لے لو چاہے برے طریقے سے لے لو. تو بچپن میں شرارتیں میڈیم, وہ کہتے ہیں مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا. والد صاحب کام کرتے تھے, انہوں نے ہمیں پالا ہے اللہ کی مہربانی سے. میری والدہ نے بڑی محنت کی, بڑا ہمیں بڑا کیا, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ بچپن وہ نہیں تھا ہمارا کہ جو بہت ہی امیر بندوں کا ہوتا ہے, یا کبھی ایسا بھی بچپن گزارا ہم نے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا. وہ ایک دم مثال بنی ہے نا, وہ نمک کے ساتھ مرچوں کے ساتھ پانی میں ڈال کے وہ ہم نے وہ کھایا ہیں چیزیں ساری. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, بہن بھائی تھے, ایک چھوٹا سا گھر تھا. تو بچپن جو ہے نا بڑی مشکل سے نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ لیکن یہ کہ اسٹرگل کے ساتھ گزارا ہے. پھر میرے والد صاحب بیمار ہو گئے, پھر جب میں کوئی 15-16 سال کا ہو پھر میں نے کام کرنا شروع کر دیا. سوری اتنا ہی تقریباً پھر میں نے کام شروع کر دیا 15-16 سال. تو پھر میری کوشش یہی تھی, میری 5 سسٹریں تھیں, میرا ایک بھائی ہے, تو والدین تھے کہ میں اسٹرگل کروں. اسٹرگل میں نے آلو چنے بھی بیچے, میں نے گول گپے بیچے. میں اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ میری دعا ہی ایک ہوتی تھی, یا اللہ پاک کہ بس میں اپنی بہنوں کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, والدین کے لیے کچھ کر سکوں. پھر اللہ پاک نیت دیکھتا ہے, دل دیکھتا ہے. بالکل. تو بچپن اچھا گزرا ہے, لیکن پھر بس شرارتی تو ہوتے ہی تھے بچپن میں. کیسر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس انڈسٹری میں آنے کے, کیونکہ معیوب سمجھا جاتا تھا اس انڈسٹری کو, تو گھر والوں کی طرف سے اپروول مل گیا تھا, اجازت مل گئی کہ یہ کام کر لیں اور اس انڈسٹری میں آ جائیں, یا آپ کو بھی کچھ بیک لیشز کا سامنا رہا؟ بہت زیادہ میرے لیے تو بڑا مشکل رہا. میں جٹ فیملی سے تعلق ہے میرا, جٹ بڑا اس فیملی سے. تو میرے والدین, میرے ماموں, میرا پورا خاندان مجھے آتنکوادی سمجھتا تھا. انہوں نے جی مینوں جو پڑھ لیندے سن عمر بھائی, وہ مینوں کٹتے سن. میرے والد صاحب, میرے ماموں انج کٹتے سن. یعنی کہ لک کے کر دے رہے ہو سارا کچھ؟ سر 4-5 سال لک کے کیتا ہے, لیکن انہوں نے پتا تھا ایسی کہ منڈا کردا ہے. میں کیا کرتا تھا کہ بھاگ کے ڈرامہ چلا گیا, 3 مہینے گھر نہیں آیا. لیکن والدین کا دل تو پھر پھٹ جاتا ہے نا. اب میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہیں, 1 گھنٹہ مجھے نظر نہ آئے تو مجھے پرابلم ہو جاتی ہے. اب ان کا مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار میرا والدین ٹھیک کہتا تھا. لیکن کیا ہوتا کہ جب اللہ نے آپ کا رزق وسیع کرنا ہو نا, پھر کچھ نہ کچھ مشکلیں تو آتی رہتی ہیں. وہ کیا ہوا کہ میرے ماموں مجھے پکڑ کے مارتے تھے کہ یہ منڈا ساڈا غلط نکل آیا جی, یہ ہو گیا, وہ بلا بلا. میری والدہ کو یہ تھا کہ نشوں میں نہ لگ جائے, میرے والد صاحب کو برائی میں نہ لگ جائے, یہ وہ سارا. لیکن اللہ نے بچائے رکھا. تو میں جہاں بھی جاتا تھا, میرے والد صاحب جاتے تھے مجھے پکڑ کے, ان ایکٹروں کے سامنے بھی مجھے مار پڑتی ہے. اچھا, کہ اس کام میں نہیں جانا, اس کام میں نہیں جانا. لیکن کیا ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ایک ذہن میں سوچ لیا ہوتا نا کہ اب میں نے کچھ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں ایک محنت کر رہا تھا آہستہ آہستہ, 5-6 سال اسٹرگل کی بہت زیادہ. تو پھر کرم کہاں سے ہوا, میرا رزق وسیع کہاں سے ہوا ہے. جب تک ماں باپ راضی نہیں تھا نا, میں ذلیل و خوار ہو رہا تھا. 1 روپیہ نہیں مل رہا تھا. اپنا کاروبار جو میں لیمن کی بوتلیں وغیرہ بیچتا تھا, سوڈے والی بوتلیں گدا گاڑی پہ, تو وہ خراب کر لیا میں نے سارا. گھر والے مثلاً کے اگر تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے تھے, حالات خراب ہو گئے سارے.
ابو کرتے تھے کام ماشاء اللہ. تو کیا ہوا کہ پھر 5 سال بعد نا میرے چاچو ہی ہیں, میرے ابو کے دوست ہیں, ملک لیاقت صاحب, انہوں نے کہا کہ یار اس نے باز تو آنا نہیں ہے. بولا جی ابو کو پیار سے وہ بولا انہوں نے اجازت دے دیو. اچھا جی, وہ ابو ان کی بات ٹالتے نہیں تھے, اتنی محبت پیار ان سے میرے چاچو سے. تو انہوں نے اجازت دلوائی. جب ماں نے کہا پتر پھر نشہ کوئی نہیں کرنا, فلاں کم نہیں کرنا, اپنے ماں باپ دی خاندان دی عزت برباد نہیں کرنی, اس طرح کی باتیں جب ہوئی ہے نا, تو میں نے ان سے وعدہ کیا. جب میں نے ان کی اجازت لی ہے نا, جب انہوں نے کہا اب کر لے, 5 سال کے بعد ان کی اجازت ملی تو اللہ پاک نے کرم کر دیا. میں ہٹ ہونا شروع ہو گیا, مجھے کام ملنا شروع ہو گیا, مجھے پیسے ملنے شروع ہو گئے آہستہ آہستہ آہستہ. میں وہ یہ نہیں کہ میں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہو, نہیں, 4-5 سال میں نے اسٹرگل کی ہے, اس کے بعد مجھے پیسے ملنا شروع ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد اللہ نے کرم ہی کیا ہے, مثلا میں نیچے نہیں آیا, اوپر تک ہی مثلا. ماشاء اللہ. اچھا کیسر بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کی انڈسٹری کے, کیونکہ ہم نے اور بھی آرٹسٹ جو ہیں ان کا پوڈ کاسٹ کیا, تو ہم نے یہ دیکھا اور ان سے یہ پوچھا اور ان کی زبانی یہ سنا بھی کہ بیک لیشز زیادہ تر اس وجہ سے آتے ہیں کہ آپ کے جو کولیگز ہیں وہ آپ کو دیکھتا نہیں سماتے, بلیک پولنگ ہوتی ہے, آپ کو جونیئر آرٹسٹ سمجھ کے اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے. تو آپ جب انڈسٹری میں آئے تو آپ کو کیا کیا سامنا جو ہے نا اس طرح کے معاملات میں آپ کو کرنا پڑا؟ بڑی مشکل ابھی تک ہوتی ہے, ابھی تک. جو سینئرز ہمارے تھے کچھ, ان کی کوشش تھی کہ یہ کام کرے ہی نہ. ہوتا کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی سروائیو کر رہا ہے نا بندہ اپنی زندگی میں, یا ہٹ ہو رہا ہے, اللہ پاک اس پہ کرم کر رہا ہے, تو اس کا ساتھ دے. اللہ پاک اس پہ کرم کر رہا ہے, بالکل کوئی شک نہیں. آپ اس بندے سے جیلس نہیں ہو رہے, آپ اللہ کے کرم سے جیلس ہو رہے ہیں. آپ تو اس کے ساتھ چلیں, اس کو سپورٹ کریں. آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے نا میرے بھائی, تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تو آپ کے لیے اس انڈسٹری میں کس نے آسانیاں کی؟ میرے لیے سب نے مجھ سے بڑی محبت کی ہے, مخالفت بھی بڑے لوگوں نے کی ہے, لیکن جیسے نسیم وکی صاحب میرے بڑا کلوز رہے. جب میں لاہور آیا کوئی مجھ سے کام نہیں کرنا چاہتا تھا, اس لیے نہیں کہ میں ناندہ نہیں سی یا کوئی سمیل آتی تھی یا کوئی اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں تھی, یا میں ایویں کھلوتا دندی وڑ دینا سی یا ٹھڈا مار کے دوڑ جانا سی, ٹھیک ہے نا, یا سینئر نو پانی والے شاپر ماردا سی, ایسی کوئی گل نہیں سی. میں تو وہ کوئی کام میں تیز تھا بہت زیادہ, تو کام میں تیز تھا, لیکن وہ ہوتا نا کہ بندے کو اپنی عزت کا بھی ہوتا ہے یہ وہ سارا. تو کوئی بندہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا میرے ساتھ جب میں لاہور آیا. تو پھر نسیم وکی صاحب, خوشبو صاحبہ, انہوں نے بڑا میرا ساتھ دیا. خوشبو صاحبہ نے آؤٹ ڈور پہ, جب میں وکی صاحب نے کہا کوئی نہ کرے, میں اس کے ساتھ کروں گا کام. پھر میں 20-25 سال وکی صاحب کے ساتھ ہی رہا ہوں, اپنا میں کام کرتا تھا. اللہ کا شکر تھا, جب میں لاہور آیا تھا میرے پاس گاڑی تھی. اچھا ماشاء اللہ. مہران گاڑی تھی میرے پاس تب. تو یہ نہیں تھا کہ میں نے ادھر آ کے کسی سے پیسے مانگے, کسی کی مثلا منتیں ترلے, ایسا کوئی نہیں. اللہ کا مجھ پہ کرم تھا. میں گاڑی پھر میں نے کرائے پہ ادھر گھر لیا. پھر میرے پاس جو لڑکے تھے وہ رہتے تھے, ہم سب مل کے سارا. تو اللہ کا شکر تھا کہ کھلا ہاتھ تھا, میرا دل کھلا تھا. تو جو میرے پاس بھی رہتا تھا نا, اسے میں پیسے نہیں خرچنے دیتا تھا. اچھا یہ بتائیے گا کیسر بھائی کہ انڈسٹری اتنی بڑی ہے, اتنے اسٹرگلنگ آرٹسٹ, سارے معاملات, کوئی ایک ایسا بندہ جس کو آپ آج تک پسند نہیں کرتے ذاتی طور کے اوپر, وجہ کوئی بھی ہو, آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ انڈسٹری کے اندر نہیں سمجھ آتی؟ ہاں کچھ لوگ ہیں, میں نام کیا ان کا لوں گا, پھر وہ کہیں گے اشارتاً کہہ دیں, نام نہ لیں. اشارتاً. کچھ دوست ہی ہیں میرے جو میرے ساتھ تھے, جن کے لیے میں نے بڑا کچھ کیا بھی ہے. میں نے کسی ڈائریکٹر سے بولا تھا کہ ان کو لاہور لے جائیں, وہ لاہور آ گیا. پھر جب وہ ڈائریکٹر بنا, ڈائریکٹر میں میری لڑائیاں کہ یہی ہوگا یا بس چیزیں, میں نے بڑا سپورٹ کرنے کی کوشش کی, کرنا تو اللہ کے, لیکن وہ ایک ہوتا اندر کا بندہ جو صاف نہیں ہوتا, اندر جو نا اندر, تو وہ صاف ہونا بہت ضروری ہے. جیسے ایک بندہ, ایک ایکٹر تھا کہ میں اس کے ساتھ کام نہیں کرتا تھا. ایک دن مجھے 5-6 سال میں نے پھر پروڈیوسر, اللہ کا شکر یہ کہ میں پروڈیوسر کسی کو فون کروں گا, یار اسے آپ کاسٹ نہ کریں, توبہ نعوذ باللہ, میں کون ہوتا ہوں گناہ کرنے, استغفر اللہ, کیونکہ رازق اللہ کی ذات ہے. میں تو ایک ادنا سا بندہ ہوں. میرے تو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے ہونٹ پہ زخم ہے, مجھے 3 دن نیند نہیں آئی, اتنی درد ہوتی ہے اس میں. اب ٹھیک ہے, بہتر ہے سارا, ٹھیک ہے جی. بندہ تو یہ ہے سارا, ایک ناخن سے وہ کہتے ہیں نا چھوٹا سا ماس اگڑ جائے تو نیند نہیں آتی. بندہ تو یہ ہے, تو میں کون ہوتا کسی کو. تو پروڈیوسر مجھے کہتے ہیں ہاں جی تہاڈی یہ مخالفت ہے تو اسے کاسٹ کرنا. اگر میں کہنا میری اس کی مخالفت ہے, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, میں اس کے بچوں کا دشمن نہیں ہے, اس کے بچوں کا رازق نہیں ہوں, آپ نے اسے کاسٹ کرنا ہے. جب میں نہیں ہوں گا
تو آپ اسے کہیں اور کروا لیں. کروانا ضرور ہے کام, کیونکہ میں رازق تو اللہ کی ذات ہے. میں کون ہوں؟ میں بالکل ایک حقیر سا بندہ ہوں, توبہ نعوذ باللہ, میں کچھ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اللہ کی ذات سب سے بڑی, پنج تن کے گھرانے کے ساتھ. تو 5-6 سال میں نے اس کے ساتھ کام نہیں کیا, بڑا کام کیا اس کے ساتھ میں. ایک دن مجھے ملا, مجھے کہتا کہ یار بس کر دیے. کیا سر, تیرے کو گڈی بھی آ گئی نے, گھر بھی آ گئے نے, تو ماشاء اللہ. تے میں ویلا اجے بھی یہ سسٹم چ تے مجھے کہتا کہ علم کی قسم ہے, علم پاک کی, میرے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, ہم کرتے ہیں کام. میں سب پروڈیوسر کو بول دیا اب میرے ساتھ بھی کاسٹ کرنا ہے. ایک ڈرامے میں کیا ہو گیا, نسیم وکی صاحب نے بولا کہ یار انہوں کاسٹ کر لیے. میں کہا کر لو, میری صلح ہے گی. تو اب سانپ سانپ ہی ہوتا ہے. وکی صاحب کو اس نے فون کر کیا, وہ کہ جی نہیں میں تو کیسر نہ کام ہی نہیں کرتا. وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو, کہ کون سی بات کہاں لے کے, اب مجھے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا, میری پھر جان چھوٹ گئی اس سے. جو بندے ایسے بہت زیادہ بندے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میرے لیے ابھی بھی میرے دل میں کوئی نفرت نہیں ہے کہ اس کا رزق ہے, اللہ اس کے بچوں کا رزق ہے, وسیع رکھے, وہ مجھے کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ میں ایسے بندوں سے مولا علی سرکار کا کال بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ یقین کریں بس, دوبارہ ٹھیک ہے نا, وہ یقین کرنے کی اس پہ ضرورت نہیں ہے. جو اس طرح کا غلطی بھی پیشی, جو میں بھی معافی ہے میرے لیے, کہ ٹھیک ہے جو میں کمی پیشی مومن بار بار ایک ہی بل سے نہیں ڈسا جاتا. ہاں ٹھیک ہے نا, وہ ڈسنے کی ہر مرتبہ کوشش, وہ کیا ہے, اللہ, وہی میں کہہ رہا ہوں, اللہ کی رحمت سے جالس نہ ہو. اللہ جس کو عزت دے رہا نا, اسے آپ عزت دینا شروع کر دو, اللہ آپ کو بھی عزت دے دے گا. بے شک. اور بھی کافی فنکار ہیں. کیسر بھائی یہ بتائیے گا کہ پنجابی فلم انڈسٹری یا سٹیج انڈسٹری, اس کے ساتھ ساتھ اردو سٹیج انڈسٹری کے اندر آپ دیکھتے ہیں یا ڈرامہ انڈسٹری کے اندر دیکھتے ہیں, کوئی ایسا فنکار جس کو آپ کو لگا ہو کہ یار اس کو فیم بہت زیادہ مل گیا مگر اس کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی یا ایفرٹس اتنی زیادہ نہیں تھی؟ کوئی ایسا ایک سٹیج آرٹسٹ یا کوئی آرٹسٹ آپ جانتے ہوں جسے یا آپ سمجھتے ہوں پرسنلی کہ زیادہ فیم مل گیا؟ جی زیادہ فیم مل گیا مگر کام اس حساب سے نہیں کیا اس نے. نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. میں یہ اچھا میرے بھائی یہ کہہ بھی نہیں سکتا ہوں, میرے ذہن میں بھی ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ فیم مل گیا, کیونکہ آپ اپنی مرضی سے ہٹ نہیں ہو سکتے. آپ کو اپنی مرضی سے عزت نہیں مل سکتی. بار بار میں اس لیے کہتا ہوں, یہ کرنا اللہ کی ذات نہیں ہوتا ہے. تو جس کو عزت ملی ہے نا, یا جو فیم ملا ہے, وہ اللہ کی مرضی سے ملا ہے. تو اس لیے میں نے اس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہے. لیکن یہ کہ سب کو محنت کرنی چاہیے. بہت سارے فنکار ہیں جن کو فیم ملا ہے, عزت ملی, اور وہ کام چھوڑ گئے, محنت چھوڑ گئے. کئی فنکار تو یہ کہتے ہیں ہمارا جانا ہی بڑا ہے, کام کرے نہ کرے جانا ہی بڑا ہے. میں اس چیز کو نہیں مانتا. اگر اللہ نے آپ کا ماحول بنایا, آپ کو عزت دی نا, تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. بالکل. جس کام نے آپ کو عزت دی اس کی عزت کرنی پڑے گی. انسان کو اپنا اخلاق اتنا اچھا رکھنا چاہیے. ہمارے اخلاق جو ہے نا وہ خراب ہو گئے. ہم کسی کی عزت نہیں کرنا چاہتے, کسی کو ماننا نہیں چاہتے. جیسے گوگا پسروری ہے, وہ ماشاء اللہ سپر ہٹ ہے, ڈوپر ہٹ ہے. ٹھیک ہے, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. ہمارے سکھ کمیونٹی کے لوگ اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. سلیم البیلا صاحب جو جوڑی ہے ماشاء اللہ, تو لوگ اس سے جیلس ہوتے ہیں. میں اس سے محبت کرتا ہوں. جتنے بھی جونیئر آتے ہیں نا, میں ان سے بہت زیادہ محبت اس لیے کرتا ہوں کہ یار میرے سینئرز نے میرے ساتھ محبت نہیں نہ کی, لیکن میں اپنے جونیئر کو اس لیے کروں گا کہ مجھے اللہ کا بھی خوف ہے اور ان سے بھی محبت ہے کہ یار اگر میرے کہنے سے اگر یہ سروائیو کر سکتا ہے, میرے کہنے سے یہ اس کا رزق وسیع ہو سکتا ہے اللہ کی مہربانی سے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا, بڑے بڑے فنکار ہیں جو مثلا کہ کام انہوں نے بہت کیا, اچھا کام بھی کرتے ہیں, تو وہ نہیں ہٹ ہوتے ایسے ہی. اچھا یہ بتائیے کیسر بھائی کہ ابھی آپ نے کہا کہ میں بڑی شفقت کرتا ہوں اپنے جونیئرس کے ساتھ, تو وکی کوڈو کے ساتھ شفقت کیوں نہیں کی آپ نے؟ تو ان کو ایک مین سٹریم میڈیا کے اوپر اتنا ذلیل کیا, باقاعدہ لینگویج بھی اس طرح کی تھی, وہ کیا ریزن تھی اور کیا معاملہ تھا؟ نہیں, ریزن کوئی نہیں تھی. میں نا ذلیل نہیں, توبہ نعوذ باللہ کر سکتا اسے. وہ میرا چھوٹا بھائی ہے, میری جان ہے. میرا اس سے جس پہ مان ہوتا ہے نا, میں لوگ کیا کہتے ہیں کمنٹس کر دیتے ہیں, لوگ آپ کو برا بول دیتے ہیں کہ یار اس کی کوئی غلطی ہوگی. جس بندے نے 30 سال میں کسی کو برا نہیں کہا, وہ آج کیوں اس طرح وہ بولا, لیکن وہ بھی میری غلطی تھی. میں کہوں گا میری غلطی. اچھا, آپ مان رہے ہیں آپ کی غلطی؟ میری غلطی اس لیے کہ میں اسے فون کر کے ڈانٹ سکتا تھا, مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ. پھر مجھے گالی نہیں دینی چاہیے تھی, کیونکہ اس کی بھی ماں بہن, میری ماں بہن, میں سن گیا بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. میں جذباتی ہو گیا تھا. یہ لائیو جو نا ٹک ٹاک لائیو, اس پہ لوگ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. وہاں میں نا وکی کو کر رہا تھا 3-4 دن سے فون, اور اسی کے بھلے کی بات تھی.
مجھے کسی میرے بھائی نے فون کیا کہ اسے یار سمجھاؤ ایسے نہ کرے, میں اسے اتنا سپورٹ کر رہا ہوں بلا بلا. اب 3 دن سے میرا فون نہیں اٹھا رہا. اب دوسرے بندے کا میرے سامنے فون اٹھا رہا, میرا نہیں اٹھا رہا. میں نے کہا یار یہ میرا جونیئر ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے. تو وہ آپ نے ساری ویڈیو دیکھی ہوگی. تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی کوڈو ابھی ماحول بننا ہے بہت زیادہ, ابھی تو پیسہ آنا ہے, ابھی تو میں نے اپنے مان سے بات کی. وہ آگے سے تھوڑا سا پرسنلی لے گئے, وہ پرسنلی لے گیا, ایک ہی کہہ رہے جی فلاں کر رہے یہ اس طرح کی بات. مجھے دکھ. میں نے کہا ایک بندہ میرے سامنے ایسا کر ہی نہیں سکتا, میرے سامنے اس طرح بولا ہی نہیں کبھی. تو وہ مجھے, لیکن اس میں اگر اس نے کہہ بھی دیا تھا کچھ یا میں نے کہہ دیا تھا تو یہ بند کر کے اس پہ فون پہ جو مرضی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے. یہ میری غلطی تھی. پھر میں نے میرا بھائی ہے, بڑا اچھا انسان ہے وکی کوڈو, اور میں نے اسے معافی بھی مانگی. میں اس لیے سب کو کہتا ہوں کہ معافی مانگنے سے اگر آپ غلط ہے نا تو انسان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. تو میں نے رونگ کیا تھا, اس کا کوئی قصور نہیں تھا. کیسر بھائی یہ بتائیے گا کہ بڑے جو آرٹسٹ ہیں جو ایک مقام پہ پہنچے, انہوں نے ڈرامہ انڈسٹری کو چھوڑ کے ٹی وی شوز کی طرف کر لیا اور بالکل ہی خیر بات کہہ دیا. آپ ابھی تک ڈراماز کر رہے ہیں, کیا بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں؟ نہیں, پیسوں کی بات نہیں ہے. آپ کو سکون ملنا چاہیے. اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے نا, تندرست ہیں آپ, تو آپ کو ایفرٹ کرنی چاہیے. آپ جب لیزی ہو جاتے ہیں نا تو آپ سمجھے آپ کمزور ہو گئے. آپ کو اپنا رزق وسیع کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے. تو تھیٹر ہمیں اس لیے کرنا چاہیے کہ تھیٹر لائیو ہوتا ہے. لائیو کام جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو جب آپ ٹیلی ویژن پہ کام کرتے ہیں نا ہمارے بھائی, وہ آپ کو ادھر بھی زندہ رکھتا ہے. آپ کی آمد, آپ کا ذہن, جب آپ ٹیلی ویژن پہ جاتے ہیں کچھ شو ہے جو اسکرپٹڈ ہوتے ہیں, کچھ ہمارا جیسے گپ شپ ہے وہ اسکرپٹڈ نہیں ہے. تو فل بدی ہے, جیسے میں بیٹھا ہوتا ہوں, آمد کے اوپر ہے, آمد کے اوپر ہے کہ آپ فل بدی کو کام کریں تو ٹھیک ہے. تو اسٹیج اس لیے نہیں چھوڑتے کہ سچی بات ہے, پیسے بھی ہیں اس میں. پھر آپ کا سیف آپ کیسے کرتے ہیں پیسہ, جیسے آپ کا کچن, آپ کا گھر, آپ کے بچوں کی فیس, آپ کا خرچہ تھیٹر سے نکل جاتا ہے. جو ٹیلی ویژن سے آتے ہیں وہ سیف ہو جاتے ہیں پیسے آپ کے. ٹھیک ہے, اگر میں اکیلا اسٹیج کروں یا اکیلا ٹیلی ویژن کروں تو پھر میں اپنے آپ کو سیف نہیں کر سکتا. جیسے ہمارے بڑوں نے غلطی کی ہے, بعد میں گورنمنٹ سے مانگنا پڑا ہے, ہمارا اس نے مدد نہیں, اس نے نہیں کی. جب اللہ آپ کی مدد کر رہا تھا تب آپ نے اپنی مدد کیوں نہیں کی, تب سیف کیوں نہیں کیا؟ وہی بات, 3 شادیاں کر لی, نشے شروع کر دیے, جوے شروع کر دیے, فلاں فلاں فلاں, کہ یہ آتا رہے گا. نہیں 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 نہیں, یہ اس لیے کیا ہے کہ آپ فری نہ بیٹھیں. ٹھیک ہے, ٹائم آپ کے پاس ہو سونے کا اور نماز پڑھنے کا, باقی آپ اپنے کام کے بارے میں سوچیں, آپ کے محنت کریں. آپ اپنے آپ کو, کہ کہتے ہیں غریب پیدا ہونا بری بات نہیں ہے, غریب مرنا بری بات ہے, اس لیے کہ آپ محنت ہی نہیں کرتے. بالکل. اللہ کہتا کہ محنت کرو. اگر میں گدا گاڑی چلاتا تھا, میں بوتلیں بیچتا تھا, تو آج اللہ پاک نے مجھے اگر کچھ دیا ہے, الحمدللہ, شکر الحمد, جو بھی ہے, کہ جو آپ کے پاس ہو اللہ کہتا ہے کہ اس پہ شکر ادا کرو. بالکل. شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے, فکر کرنے سے کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ساری چیزیں محنت میں کرتا ہوں. اسٹیج جو ہے ہمیں کرنا چاہیے اسٹیج کے فنکاروں کو, کیونکہ اسٹیج جو سینئر ہی ٹھیک کر سکتا ہے. کیسے مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ ماضی کے جو آپ کے بڑے جو اسٹیج کے آرٹسٹ تھے ان میں کئی نام ہیں, اور موت تو ظاہر ہے وہ اپنی طبعی مرے, مگر بڑی دردناک اور پرسان حال کوئی نہیں تھا. ہر طرف حکومت سے اپیل, ہر دفعہ آپ والی بات. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی عیاشیاں, اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا تھا اس کو نہ سنبھالنا, اور یہ شادیاں اور جوا شوا, یہی ریزن ہے اس کی, اس کے علاوہ بھی کوئی ریزن ہے؟ اچھا, اس میں اکیلا فنکار نہیں شادیاں کرتا, اکیلا فنکار ہی نہیں جوا کھیلتا, اکیلا فنکار نہیں. پاکستان میں جتنی آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ پیچھے گیسٹ ہاؤس یا ہوٹل پہ ریٹ ہوا ہے, جی جی, تو اس پہ کتنے لڑکیاں لڑکے پکڑے گئے. اب جتنی شراب بنتی ہے پاکستان میں, بکتی ہے, وہ سارے فنکار نہیں پیتے. میں, یہ بڑی سخت بات ہے, 5 سال کے بچے کے ساتھ کبھی کسی فنکار نے زیادتی نہیں کی. ٹھیک ہے, آپ گیسٹ ہاؤس, ہوٹل کسی میں ریٹ ہو, فنکار بہت کم پکڑے جاتے ہیں, کیونکہ اندر کوئی نہیں جاتا. شو بھی ہے نا, دکھتا ہے تو کوئی برائی دکھتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت برے ہیں. جو فنکار نے آج تک کسی کے پلاٹ پہ قبضہ نہیں کیا, کسی یتیم کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی, کسی کو کبھی برا نہیں کہا, کوئی کچھ نہیں کہا. یہ ٹھیک ہے, ہر بندہ غلطی کرتا ہے. آج آپ جیلوں پہ جائیں, ہاسپٹل میں جائیں, کتنے لوگ ہیں جو عدالتوں میں جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون کس کس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے.
ٹھیک ہے بھائی. اور فنکاروں کا یہ ہے کہ سیو کرنا چاہیے تھا. میں نے آگے بھی یہ بات کی ہے کہ باقی نہیں، وہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ 10 روپے کما رہے ہیں تو 12 روپے ہمارا خرچ ہے، 10 کما رہے ہیں ہمارا 7 روپے خرچ ہونا چاہیے. تو یہ غلطیاں ہوئی ہمارے بڑوں سے، اویئرنیس نہیں تھی، پڑھے لکھے نہیں تھے میری طرح سب. میٹرک کیا یا اس سے بھی نہ ہم اردو بول سکتے تھے نہ انگلش بول سکتے تھے. تو یہ ساری چیزیں تھیں، ابھی ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے. کیسر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ڈرامہ انڈسٹری جو ہے، خصوصاً اسٹیج ڈرامہ انڈسٹری، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت ہی ولگر لینگویج یوز ہوتی ہے. آپ نے کسی کراؤڈ میں سے بھی کسی کو ٹارگٹ کرنا ہو یا آپس میں بھی کرنا ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یار کیا لینگویج یوز ہو رہی ہے. اور ڈانس اور دوسرے معاملات بھی، کیونکہ میں سم اپ اس لیے سوال کو کر رہا ہوں تاکہ آپ دونوں کو اکٹھے جواب دے دیں. ڈانس کے علاوہ تو سمجھتے ہیں کہ اسٹیج جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. اب شاہ جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ اپنے خاندان کی شادیوں میں جاتے ہیں تو مہندی پہ ڈانس ضرور ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں چھوٹے اسٹیج کے ڈانس کو، ٹھیک ہے، مہندی پہ لوگوں نے فنکشن ارینج کیے ہوئے ہیں، فارم ہاؤس ارینج کیا ہوا ہے کہ یہ وہ سارا، ٹھیک ہے. ڈانس ایک بری چیز ہے، نہیں ہونا چاہیے. بری چیز تو یہ بھی ہے کہ غیر محرم کو آپ اپنا ایک بال بھی نہیں دکھا سکتے. تو ہماری فیملیز کیا کہتی ہیں کہ آج شادی ہے، آج میں نے میک اپ بھی کرنا اور میں نے دوپٹہ بھی نہیں لینا، اور ہم جتنے بھی عزت دار لوگ ہیں کہتے ہیں چلو آج ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے. دین تو یہ اجازت نہیں دیتا، دین یہ اجازت نہیں دیتا عمیر بھائی کہ آپ موٹر بائک پہ جا رہے ہوں، لڑکی نے یا کسی عورت نے بچے ساتھ بٹھائے ہوں اور آپ نے بریک ایک قمیض پہنی ہو جس میں آپ کی کمر بھی نظر آ رہی ہو، آپ نے کچھ پہنا وہ بھی نظر آ رہا ہو. یہ دین اجازت دیتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. ویسے ہم فیملی ہیں، ٹھیک ہے. میں اس لیے بڑی سخت چیزیں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ تھیٹر کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اب تھیٹر بہت اچھا ہو رہا ہے کہ جی فیملیز ڈرامے ہونے چاہیے. اب فیملیز ڈرامے ہو رہے ہیں، فیملی کیوں نہیں آ رہی؟ اب آنا چاہیے نا. اب جو سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا ہے، ابھی ادھر میں نکالوں فیس بک یا یوٹیوب، ایک چیز اچھی آئے گی دوسری ایسی بری آئے گی، آپ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. ایسے ہی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو موبائل دیے، ڈرامے کو 15 بندے چیک کرتے ہیں، کمشنر ڈپارٹمنٹ، ڈی سی ڈپارٹمنٹ، ہوم ڈپارٹمنٹ، فلاں فلاں آرٹس کونسل، پھر جا کے ڈرامہ ہوتا ہے. ڈرامے میں پینٹ شرٹ پہننے کی اجازت نہیں ہے ہمارے تھیٹر میں. ہمارے یہاں تک لڑکیوں کا گلا ہے. اب پہلے جو کچھ ہوا غلطیاں، میں کہتا ہوں غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اب ڈرامہ بہت بہتر ہو رہا ہے. عظمہ بخاری صاحبہ نے بڑی ایفرٹ کی، ہمارے جتنے انتظامیہ انہوں نے بڑی ایفرٹ کی. صحیح اقتدام سمجھتے ہیں حکومت میں کا؟ کہتا ہوں انہوں نے اتنا اچھا کیا ہے کہ ہم، مگر آپ کا دل نہیں دکھتا جب آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے لیے کر رہے ہیں وہ آ ہی نہیں رہے، کراؤڈ وہ دیکھنے آ ہی نہیں رہی؟ نہیں ابھی اب آنا شروع ہو گئے. دیکھو ہمارے ملکی حالات کیسے ہیں، لوگ اپنا خرچہ پورا کریں یا اتنی مہنگی انٹرٹینمنٹ دیکھیں. انٹرٹین وہی ہونا چاہتا ہے انسان شاہ جی زندگی میں کہ جس کے حالات بہتر ہوں. اب کسی کا بجلی کا بل ہے، کسی کے بچوں کو فیس ہے، کسی کے گھر کا کرایہ ہے، کسی کا کچھ ہے. انٹرٹین وہی ہوگا جس کے حالات بہتر ہیں. وہی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار اگر میں 500 1000 2000 3000 خرچ سکتا ہوں تو میں. کیسر بھائی یہ بتائیے گا کہ اتنی مہنگی ٹکٹس 25 ہزار، فرنٹ رو کی 25 ہزار، بیک رو کی 20 ہزار، 15 ہزار، 10 ہزار، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی مہنگی ٹکٹس ہونی چاہیے؟ نہیں یہی ٹکٹس اگر کم ہو تو زیادہ کراؤڈ دیکھنے آئے. نہیں شاہ جی آپ کو کس نے کہا 25000 ٹکٹ؟ میں نے سنا ہے کہ سب سے زیادہ جو مہنگی ٹکٹ ہے وہ فرنٹ رو کی ہے اور وہ 25 ہزار ہے. اتنے کی سٹیج تے وڈا آپریشن ہوتا جی، سارے بخاندے کے آ جی 1000 نہ 5000 3000 2000 1500 300 تک. اچھا. جس نے جو ٹکٹ لینی وہ موجود تھی، ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں ٹکٹ ہم سستی کرتے ہیں. اب جیسے الیاس زمبا کڑھائی ہے آپ کی اصلی، آپ اس کے آنر بھی ہیں، سرفراز بھائی سارے آپ محبت کرتے. آپ آج سے 10 سال پہلے کتنے کی کلو کڑھائی تھی؟ ریٹ کیا تھا؟ میں نے کہا 800 روپیہ. اب کتنا ہے؟ 4200. کیوں وجہ؟ تسی کی شیر دا گوشت پکاندے جی. سارے معاملات چینج ہو رہے ہیں. چینج، مہنگائی. اب پروڈیوسر کا پورا نہیں ہوتی. 800 کی کڑھائی اور 4200 کی کڑھائی میں کتنا فرق ہے؟ بالکل. کیوں کی آپ نے؟ اگر آپ وہی 800 کی کریں تو آپ کے کتنی دنیا زیادہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوں. یہی ہے، آپ کو 800 کی سوٹ نہیں کرتی. ایسے ہی ہے. آپ کی پروڈکشن پوری نہیں ہوتی کیونکہ گھی مہنگا ہو گیا، گوشت مہنگا ہو گیا، ہر چیز مہنگی ہوگی. آپ کے جتنے امپلائی ان کے پیسے زیادہ ہو گئے. اس لیے یہ تھیٹر بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اب 300 کی یا 1000 کی ٹکٹ کرنے سے وہ شو نہیں
بالکل وہ نقصان ہوگا. بہترین جواب. مجھے یہ بتائیے گا کیسر بھائی کہ فیملیز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ اور اسپیشل جو ہے وہ اس انڈسٹری کے لیے آپ کو کرنا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں یا کیا مشورہ دیں گے کہ فیملیز اور آئیں اسٹیج ڈرامہ دیکھنے کے لیے, اس کے لیے کیا ایفرٹس ہونے اس کے چاہیے؟ لیے ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ سارے فنکار, ڈائریکٹر, پروڈیوسر کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ڈرامہ کریں جو آپ اپنی ماں بہن کو دکھا سکتے ہیں. زبردست. جب یہ ہم سب کر لیں گے نا بھائی, تو پھر اتنی فیملیز آئیں گی, اتنا جیسے ہمارے ڈرامے پیچھے چلتے تھے, سہیل احمد صاحب, مسانہ صاحب, ببو صاحب, الامرا میں ہمارے ڈرامے تھے, کبھی صاحب, یا جتنے ہمارے بڑے سینئرز تھے, تو ڈرامے چلتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا. لیکن اب لوگ نا کیا کہتے ہیں, آپ بھی پوچھیں گے مجھ سے, میں آپ کو یہ سوال کا جواب دے دیتا ہوں. اس لیے لوگ کہتے پہلے گانے بھی نہیں ہوتے تھے, پہلے تو دنیا بہت زیادہ ڈرامے پہ آتی تھی, پہلے تو سوشل میڈیا بھی بھائی جان نہیں ہوتا تھا, پہلے لوگ چھوٹی سی بات پہ مسکرا دیتے تھے, لافٹر دیتے تھے, گلاس گرائے تو تب بھی سچویشن چلتی تھی. اب کیا ہے, اب لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اتنی چیزیں دیکھ لی ہیں, اب لوگوں کے لیے, ہمارے لیے کام کرنا اتنا مشکل ہو گیا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لوگوں کو ہنسانا بہت مشکل ہے اس وقت. تب معصومیت تھی, پی ٹی وی چلتا تھا, سمجھ رہے ہیں, تب 200 چینل نہیں ہوتا تھا, تب دیپیکا کے گانے نہیں ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تب ٹک ٹاکرز کی ویڈیو لیک نہیں ہوتی تھی, ویڈیوز نہیں آتی تھی, فلاں نہیں آتا تھا. اب یہ ہے کہ لوگ کی انج سینڈ کر دینے جی میں سواب دا کام ہے, غلط چیز, توبہ نعوذ باللہ. کیسر بھائی بھی آپ نے ذکر کیا ٹک ٹاک کا, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی, اتنے پیسے دیے, کیا ضرورت پڑ گئی بھائی آپ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر آ گئے؟ ٹک ٹاک لائیو پہ, اور میں ابھی دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ایک چیز ہے, دوستی برقرار رہتی ہے. دوست بڑے اچھے مل کے, مجھے کسی دوست نے کہا یار ٹک ٹاک پہ لائے ہوا, اس میں کیا ہوا, جو ہمارے اوورسیز جتنے بھی ہیں وہ نا. کون سے دوست تھے کیسر بھائی جنہوں نے آپ کو ٹک ٹاک لائیو کا مشورہ دے دیا, جبکہ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک لائیو پہ تو سارے اس طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں, ہم دیکھتے بھی ہیں, گالم گلوچ, آپ نے خود بھی ابھی بتایا, وہ کون سے ایسے دوست تھے؟ میرا نا ایک چھوٹا بھائی ہے, وہ زین بابو, اس نے بیگو سے مجھے سٹارٹ کروایا. اچھا, بیگو لائیو پہ بھی آتے رہے ہیں؟ ہاں, جب وہ کرونا وغیرہ آیا نا, تو زین نے کہا یہ کرو, اس میں پیسے آئے کافی زیادہ, گھر میں بیٹھے روز 40-50 ہزار لاکھ روپے آ جانا, تو چلو میں نے کہا اس سے اچھا کام کیا. وہ عادت پڑی, پھر ہم نے چھوڑ دیا. پھر ٹک ٹاک لوگوں نے کہا مجھے ٹک ٹاک کا نا دیدار صاحبہ نے کہا. اچھا, دیدار نرگس صاحبہ کی چھوٹی سسٹر, جو دیدار ہماری سپر اسٹار, انہوں نے مجھے بولا کہ کیسے ٹک ٹاک پہ آؤ, میں لائیو آتی ہوں, لوگ بڑا پیار کرتے ہیں, میں ٹک ٹاک پہ آیا ہوں. تو وہ مجھے جی بہت زیادہ انکم ہوئی اس چیز سے, بڑے پیسے میں نے کمائے. تو لیکن میں نے عزت کے ساتھ کمائے بھائی جان, میں نے کسی کو گالی نہیں. یہ کوڈو والا واقعہ تو ہوا ہے, میں بڑا شرمندہ ہوں, وکی کوڈو سے بھی اور لوگوں سے بھی بہت شرمندہ ہوں, نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا. لیکن کیا ہوتا کیا, جب پیسہ آ رہا ہو نا آپ کو بھائی جان, آپ عزت سے بھی لے سکتے ہو. ابھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کیسر بھائی آپ کا یہ لیول نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. ابھی میں 6 مہینے سے ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں. اچھا, سب مجھے بولتے ہیں, جو گفٹرز ہیں وہ میرے دوست ہیں. میں بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ واپس آئیں, یہ میں کہا یار کبھی کبھی آ جایا کروں گا گپ شپ لگانے کے لیے. تو میں ٹک ٹاک پہ, تب یہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو پیسہ آتا ہے تو بیٹھے 3-4 گھنٹے بیٹھ گئے, گپ شپ لگی, محبت بن گئی. اور جب پاکستان سے باہر گئے وہ لوگ ملے, وہ بڑی محبت کرتے ہیں, یہ تعلقات بڑھ گئے تھے, پھر اس لیے لائیو زیادہ. مسٹر پتلو آپ کا بڑا ہی گرویدہ ہے, اور آپ اس کے بڑے گرویدے ہیں, اس کو ہر جگہ پہ پروٹیکٹ کرتے نظر آتے ہیں, وہ آپ کو بڑی عزت دیتا ہے. جبکہ اس کا یہ امپیکٹ ہے کہ ہر بندہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ انتہائی بدتمیز شخص ہے, اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, غلط کام کرتا ہے, ٹک ٹاک لائیو پہ غلط باتیں کرتا ہے, یہ اس کا ذاتی فیل ہے. لوگوں کا یہ اس کے بارے میں پرسیپشن ہے, مگر آپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ آپ سے بڑا پیار کرتا ہے. جب ان سے بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ کیسر بھائی میرے بھائی ہیں بڑے. میں کہتا ہوں کیا وجہ ہے, کیوں اتنی محبتیں, عمر بھائی ٹک کیسے ٹاک بنی؟ پہ بڑے بڑے انسان ہیں, اچھے انسان ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پتلو جیسا اچھا انسان نہیں ہے کوئی ٹک ٹاک. بڑے بڑے جیسے میں کہتا ہوں لالا معین ہے, لالا معین چوئی صاحب بہت اچھے انسان ہیں. چوئی صاحب ہیں سگما موٹرز والے, ٹھیک ہے نا, وہ ان کا میں چوئی سگیر صاحب, وہ بہت گریٹ انسان ہے. اور میں بہت زیادہ میرے مثلاً کہ میں کہتا ہوں گلو بٹ صاحب ہیں, وہ میرے بڑے بھائی ہیں. لالا سردار ہیں امریکہ میں جتنے نام لوں, عمر بھائی ہیں, عمر 40. تو یہ ہے مثلا میں 1000 نام ایسے جو انسان بہت اچھے ہیں. پتلو ایک ایسا انسان ہے, میں اس کا ایک تو دین نہیں دے سکتا, میرا چھوٹا بھائی ہے, میری جان ہے, وہ میری جان بھی مانگے اس کے لیے میری حاضر ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی کہ میں بار بار یہ کیوں کہتا ہوں کہ جب اوورسیز والا مسئلہ میرا وہ 5000 نوٹ والا بنا, تو میں بڑا شکر الحمدللہ کہ اوورسیز والوں نے بھی مجھے معاف کیا. تو اس وقت میرے ساتھ میرا بھائی
کھڑا تھا وہ پتلو کا. پتلو نے آ کے کہا, لوگ ان کو مانتے تھے پتلو بھائی کو, تو پتلو بھائی نے بولا کہ یار غلطی ہوگی, ایک بندہ معافی مانگ رہا ہے تو اسے آپ معاف کر دیں. تو آدھے لوگوں نے, بلکہ 75 لوگوں نے مجھے اس وقت معاف کر دیا تھا. جو 25% رہتے تھے, پھر میرا لوگوں نے بڑا ساتھ دینا شروع کیا. علی بھائی تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے, پھر سنی بھائی امریکہ میں, انہوں نے, شہزاد بھٹی میرا یار, میرے بھائی, انہوں نے بڑا ساتھ دیا میرا. مثلا کافی لوگوں نے بہت زیادہ میرے ساتھ دیا, جن کا میں نام نہیں لے پا رہا اس وقت, بہت زیادہ نام ہے ان کو, سے میں معافی بھی چاہتا ہوں. تو پتلو بھائی میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب مجھے پتا وہ کیسا انسان ہے, ایک ہمدرد, پیار کرنے والا, ایک محبت کرنے والا. اب آپ کو کوئی گالی نکالے گا تو آپ بھی گالی, مثلا آپ مجھے گالی نکالیں گے تو آپ کیا توقع کریں گے عمر بھائی؟ بالکل آگے سے بھی وہی ریئیکشن آئے گا. پھر لیکن یہ میں نے کافی مرتبہ بھائی سے بھی کہا ہے کہ یار ماحول کو ہم بہتر کر سکتے ہیں, لوگ آپ کی بات مانتے ہیں. اب ایک بندہ غلطی کرتا ہی نہیں ہے, کوئی بھی ایڈیٹر, کوئی اس کے دشمن کا ایڈیٹر, مثلا ایک وہ جیسا ان کی لگتی یوسف ہے, وہ بھی بڑا اچھا ٹک ٹاکر ہے, وہ بہت لائیو میں سب سے پہلے ارننگ یا ہٹ وہی ہوا سارا, میں اسے دیکھتا بھی رہتا ہوں. تو ان کی آپس میں ہے, وہ ایک دوسرے کی مخالفت میں ایڈیٹر نا, مثلا پتلو بھائی کے حق میں ایسی کوئی چیز کر دیں گے, وہ مخالفت میں جاری ہوتی ہے. لیکن پتلو ایک بہت گریٹ, اچھا, ایک نسلی آدمی ہے, حقیقتاً وہ جٹ فیملی سے تعلق ہے اور بہت اچھا آدمی. مجھے یہ بتائیے گا بریفلی کیسر بھائی کہ آپ نے عمر شریف صاحب کے ساتھ کام کیا, کیسا ایکسپیرینس رہا؟ میں نے عمر صاحب کے ساتھ کام نہیں کیا, میرے لیے میں نے, یہ میری ایک کہتے ہیں نا بیڈ لک, ٹھیک ہے, اور مجھے کرنا چاہیے تھا, میرے فیوریٹ تھے. میں نے زندگی میں اگر کوئی ڈرامہ دیکھا تھا نا پہلے, کبھی سوچا نہیں تھا فیلڈ میں آنا ہے, وہ تھا بکرا قسطوں پہ. شکیل صدیقی صاحب, عمر شریف صاحب تھے, رؤف لالہ صاحب تھے, اور بھی بہت زیادہ. وہ میرے زندگی کا اردو کا پہلا ڈرامہ تھا. اچھا, ٹھیک ہے. اور جیسے آج میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں تقریباً 6 مہینے دی اردو بول چکے ہیں. ہاں جی, وہی میں کہہ رہا تھا آپ کو, تھوڑے ذہن چ بھی نہیں ہونا کہ انہوں اردو آندھی کہ نہیں. اچھا, تو عمر صاحب ایک لیجنڈ تھے, امان اللہ صاحب, ان کے ساتھ بڑا کام زیادہ کیا. تر آرٹسٹ جڑے نے نا سر, وہ آندے آندے وچ پنجابی آ جاندی ہے, تو میں کہتا ہوں آپ کا ہوسٹ بھی پنجابی بول سکتا ہے, اگر آپ جواب پنجابی میں دینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. نہیں, ویسے ماشاءاللہ آپ کی اردو جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اس میں میرا بھائی یہ تو کہ میں کہتا ہوں جو اردو میں جو انٹرویو یا پنجابی میں, پنجابی ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ہمارے سردار سکھ کمیونٹی, جی وہ ان کو بالکل سمجھ آئے, وہ کیونکہ وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, بہت زیادہ, اتنے اچھے لوگ. یار عمیر بھائی, میں سردار کمیونٹی, سردار بہن بھائیوں کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی نے ادب سیکھنا ہے نا, رشتوں سے محبت سیکھنی ہے نا, تو آپ سردار, کوئی سردار بھائی جتنے بھی ہیں ہمارے سکھ برادر, ان کے پاس بیٹھا کریں, ان کی باتیں سنا کریں, ان کا اخلاق دیکھا کریں. تو میں نے بہت زیادہ مجھ میں کمیاں تھیں, لیکن جب میں نے یہ فلمیں کی پنجابی, میں گیا ہوں, تو جب کینیڈا, امریکہ یا کہیں بھی جاتے ہیں, سردار کمیونٹی ملتی ہے نا, تو میں کہتا ہوں جیسے گوگا سلیم البیلا صاحب اگر سپر ہٹ ہے نا, تو آج وہ ان کی محبت کی وجہ سے سپر ہٹ ہے. بالکل, جو ان کا پروگرام چلتا ہے, سب سے زیادہ سکھ کمیونٹی ایسے ہی سردار بھائی بہن ان کو بہت زیادہ لائک بالکل. کیسر بھائی ابھی آپ نے مووی کا ذکر کیا, ایک بڑی زبردست آپ نے مووی کی, سپر ڈوپر ہٹ پاکستانی مووی, اور بڑے اچھی کاسٹ تھی اس کی, فہد مصطفیٰ, مہوش حیات. دوبارہ کبھی دیکھنے کو ملا ہی نہیں آپ جو ہے وہ اردو انڈسٹری کے اندر دوبارہ کام کرے کسی میں, کیا ریزن بنی؟ یہ ایک تو انڈین فلم نہیں تھی, یہ ہماری پاکستان کی جی فلم تھی, لوڈ ویڈنگ, جس میں فہد مصطفیٰ بھائی, جی مہوش حیات, نبیل قریشی صاحب ڈائریکٹر, فضا بہن ہماری فضا وہ پروڈیوسر تھی. ہماری ٹیم بہت اچھی تھی, اس میں نور بھائی, انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, اور میری پہلی فلم تھی وہ ایسی جس میں مجھے مزہ آیا, میری عزت بڑھی. لیکن اس کے بعد سمجھ مجھے بھی نہیں آئی وہ کیوں نہیں دوسری ایسی بڑی فلم مجھے کراچی کی ملی, یا مجھے فون آئے, ان میں کچھ رول سمجھ نہیں آئی, 1-2 سین ہوتے تھے, میں کہتا تھا یار وہ جو انہوں نے کروایا, تو یہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی. کوئی لوگ یہ کہتے ہیں یار لاہور اور کراچی والا پنجاب اور وہ یہ مسئلہ ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر میں کیوں اس چیز کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتا بھائی, جب اللہ نے آپ کے رزق کا وعدہ کیا نا کہ جہاں آپ کا رزق ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے عمیر بھائی, چاہے کراچی ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے پاکستان میں ہو, یا پنجاب میں ہو, کہیں بھی ہو, آپ کا رزق آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. یہ ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, لوگوں کی یہ سوچنا چاہیے, لوگوں کو اگر جن کو اللہ پہ تقویٰ ہے, جیسے میں, آپ مجھے کہہ دیتے ہیں جی کیسر بھائی آپ نے
یہ ایک ڈرامہ کرنا ہے, آپ نے مجھے پروڈیوسر کے پاس لے کے گئے, فلاں فلاں فلاں, آپ میرا وسیلہ بنے, رزق میرا ادھر اللہ نے لکھا تھا. بالکل ٹھیک کوئی ہے, شک نہیں. میں کہہ رہا ہوں عمیر شاہ جی تے کیا بات ہے یار, انہوں دے مسالیاں دی کیا بات ہے, انہوں دے جڑے پیس بناندے نے یہ وہ, بھائی انہاں ورگا بندہ نہیں, فرشتے نے بلا 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 بلا, ایسی باتیں میں کروں. یہ تو ہو گیا. اب رزق اللہ نے دینا تھا, وسیلہ آپ بنے. جہاں آپ کا رزق نہیں ہے نا, ہم کہتے ہیں نا یار, تو وہ جو لسٹ بن رہی ہے اور ایک بندے نے آپ کا نام کٹ کر دیا, تو یہ سوچ لیں کہ اگر اللہ نے آپ کا ادھر رزق لکھا ہوتا نا تو نام نہیں کٹ نہیں ہونا تھا. وہ بھی ایک وسیلہ ہی بنتا ہے کٹ کروانے والا. میرے اللہ ایسے نے ہی ہے. خود آ کے تو نہیں نا کٹ کرنا, بالکل بندے کو کہنا نا کہ یہ وہ فلاں, وہ ہمارے حق میں نہیں بہتر تھا تبھی نہیں ہو سکا. میرے کوئی یہ شکوہ نہ کیا کریں, کوئی گلہ نہ کرے کہ میرا کسی کو نمبر نہیں ملیا, میرا کسی نے نہ کٹاتا, میں کر رہے ہیں سی ہوتے چلا گیا. جیسے میں چلو کر دیتا ہوں, میں شوز کرتا ہوں کریم وغیرہ کے, فائزہ بیوٹی کریم ہے, وہ بہت ہٹ بھی ہے, وہ میرے وہ بڑے ہی اچھے انسان ہیں, بلال بھائی, عدیل بھائی, پونیا بردرز جتنے بھی پونیا ہیں بردرز بہت ہی گریٹ لوگ ہیں. مثلا میں یہ فخر سے بات کہتا ہوں, اللہ کی مہربانی سے میں نے عمرہ کیا, میں نے حج کیا, وہ کرنا تو اللہ کی ذات نے, میرا وسیلہ پونیا بردرز بنے, میرا اور شاہد خان صاحب کا. ٹھیک. اب کیا ہوا کہ ایک شو پہ ہم نہیں پہنچ سکے مری ان کے ساتھ عمر بھائی, تو وہ ناراض ہو گئے. ان کا بنتا بھی تھا لیکن میں بڑا مجبور تھا, بڑی پریشانی تھی. اب اتنے سالوں سے وہ میرے ساتھ کام کر رہے تھے, میں ان کے ساتھ, ہم نے بھی بڑی قربانیاں دی, انہوں نے بھی بڑی دی. اب وہ ناراض ہو گئے, جی ہم نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا. میرے دل میں ایک رتی بھر بھی ٹینشن نہیں آئی. ابھی شاد خان صاحب ناراض ہوئے, سارے نے یار گھی ہو گیا جی, دوسرے فنکار ادھر چلے گئے. میرا اللہ جانتا ہے مجھے ایک سیکنڈ کی پریشانی اس لیے نہیں ہوئی کہ میرا رزق جتنا تھا وہ ادھر سے مجھے مل گیا. اب دوسرے فنکاروں کا رزق ہے, بالکل میں ان فنکاروں سے بھی اچھے طریقے سے ملتا ہوں, میں ان سے ناراض کیوں ہوں؟ اب ان کا رزق تھا. تو میرے نظر میں, میرے دل میں ابھی بھی ان کی اتنی عزت ہے, اور بہت اچھے لوگ ہیں. ہم غلط تھے اس جگہ, بالکل رونگ تھے, تو یہ ہونا تھا. تو میں یہ نہیں کبھی کہتا جتنا میرا رشتہ ملا ہے, لیکن وہ ان کے ساتھ تعلق رشتہ ایسا ہے کہ جب بھی وہ ملیں گے, اس میں کریڈٹ دوں گا اسلم سماب صاحب کو, ہمارے ہوسٹ ہیں, بہت ہی بڑھیا ہوسٹ ہیں اسلم سماب صاحب. تو انہوں نے ہمیں شو شروع کرائے 5,000 سے, اور 5 لاکھ تک پیمنٹ لے کے گئے وہ ہماری. اب میں ان کا بڑا مشکور ہوں. تو باقی جدھر آپ کا رزق نہیں ہے نا بھائی, ادھر آپ کو نہیں ملنا. ٹھیک ہے, بالکل. بس وہ بھی. کیسر بھائی یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں آج کل ایک محکمہ پنجاب گورنمنٹ نے بنایا CCD کے نام سے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کیسا کام کر رہے ہیں اور کیا صحیح چل رہا ہے جو ہو رہا ہے؟ میں نے دیکھے جی, میں فنکار آدمی ہوں, میں کھل کے بات اگر کروں گا نا تو بہت زیادہ مخالفتیں ہو جاتی ہیں, جیسے میں PTI, نون لیگ یا کسی, لیکن CCD نے, اب میں اپنے بچوں کے ساتھ جاتا ہوں نا بھائی باہر, ایسا ہی, تو مجھے یہ سکون ہوتا ہے کہ مجھے کوئی لوٹنے والا نہیں ہے, کسی بچے کو ہراس کرنے والا کوئی نہیں ہے, میری وائف کو ہراس کرنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی بدتمیزی کرنے والا نہیں ہے, جس طرح پہلے ماحول چلتا تھا. ٹھیک ہے نا, اب سب کو اپنے نیفوں کی فکر ہے کہ نیفے سے گولی چل گئی تھے, بعد جو سارے جو اسی خواجہ سرا ہو گئے پھر. آپ کے حساب سے بڑا اچھا اقدام ہے؟ میرے حساب سے CCD جو کر رہی ہے, تو میرے حساب سے تو بہت اچھا ہے. ملک میں امن ہے, سکون ہے, اور سب سے زیادہ یہ جو آپ کا اسلحہ آپ کے پاس ہے, میرے پاس ہے, میرے پاس پسٹل تھے 2, لائسنس تھا ان کا, لیکن پھر بھی میں نے جمع کروا دی, کیونکہ یہ شیطانی چیزیں نا یہ چل جاتی ہیں. اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ ابھی جیسے ہم تھیٹر کرتے تھے, تھیٹر میں بہت زیادہ پرابلمس تھے, بدماشی تھی, یہ وہ بلا 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 سارا کچھ. ٹھیک ہے, لیکن میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا, لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے, کیونکہ میں نے کبھی برا کسی کا سوچا نہیں, میرے اللہ میرا کرنے نہیں دیتا. تو وہ ختم ہوئی. پھر اب آپ, وہ شیل ظفر چاٹا صاحب کہتے تھے نا کہ عورتیں 100 تولے سونا پہن کے بھی باہر نکلیں گی. اب آپ باہر نکلیں گی, کوئی لوٹنے والا نہیں ہے. جس نے لوٹا اسے پتا ہے کہ اگر میں پکڑا گیا, پکڑا تو جانا ہی ہے, کوئی کسی عورت کو چھیڑنے والا نہیں ہے. جو چھیڑے گا, کیمرے میں آ گیا, اس کی زندگی ختم. کیسر بھائی نون لیگ کے بڑے گرویدہ ہیں, آپ ہر طرف بیٹھ کے تعریف کرتے ہیں, کیا کسی بھی آرٹسٹ کو سیاسی طور پہ اتنا فیوریٹزم دکھانی چاہیے؟ اور کبھی ڈر نہیں لگا PTI کے دور میں کسی نے آپ کے اوپر پریشرائز کیا ہو آپ کو کہ یار تو نون لیگ کی طرف ہر ٹائم فیور کرتا رہنا؟ نہیں, میں سچ میں بتاؤں بات, میں زیادہ PTI کو جو نا سپورٹ کرتا ہوں. اچھا. میں نے نعرے بھی لگائے ہیں,
میں جلسوں میں بھی گیا وہ نعرہ بھی لگا سکتے؟ ہاں لگا سکتے ہیں. میں عمران خان زندہ باد سر. اچھا. اس میں کوئی ہے ہی نہیں, کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو سچ ایک بات بتاؤں کہ پی ٹی آئی مجھے بہت زیادہ, عمران خان صاحب سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے. میں نے اپنے گھر میں جھنڈا بھی لگایا, اپنی گاڑی پہ بھی جھنڈا لگایا تھا. لیکن کیا ہم پاکستانی ہیں؟ میں صرف تھوڑی سی میری مخالفت یہ تھی, ہوئی کیا ہے, میں نون لیگ کی بات بھی بعد میں کروں گا. ہماری جو پاک فوج ہے نا, ابھی جیسے انڈیا پاکستان کی جنگ لگی, پاک فوج نے بتایا کہ ہم جتنے پاکستانی ہم سیف ہیں. پاک فوج کی جب بات ہوئی, یا ہم بچپن سے ہم دیکھتے ہیں کہ یار قربانیاں بارڈر پہ, دیکھو ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی صحیح ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے میرا بھائی, تو میرا کوئی مخالفت نہیں ہے. میں کوئی کسی کے, میں نہ سیاسی, نہ میں نون لیگ کے حق میں زیادہ بات کرتا ہوں, نہ پی ٹی آئی کے حق میں. جو سچی بات ہے وہ میں کر دیتا ہوں. جیسے مریم نواز صاحبہ ہے, مجھے وہ اس لیے پسند ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں. میں پی ٹی آئی کو بڑے نعرے, لیکن مجھے کھل کے سامنے اس لیے نہیں آنا چاہیے کہ ایک آرٹسٹ کا میں بنتا آرٹسٹ ہوں, کیونکہ ہمارے ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے بڑی محبت کی ہے, ہمارے ساتھ شہباز شریف صاحب نے بڑی محبت کی, ہمارے ساتھ عمران خان صاحب نے بڑی محبت کی. ہم فنکار سب کے ہیں جو اچھا کام کرے. جیسے میں تھوڑا سا اس لیے مریم نواز صاحبہ کا ذکر کرنا چاہوں گا, ہماری سی ایم مریم نواز صاحبہ, ان کا اس لیے ذکر کرنا چاہوں, وہ کام کر رہی ہیں, بڑا بہتر کام کر رہی ہیں. میں بڑا متاثر ہوا ان کے لیے. پنجاب میں اتنی زیادہ محبت, سیفٹی کام شروع ہوئے ہیں. یہ کئی لوگوں کو بات بری بھی لگے گی, لیکن میں تھوڑا سا جو نا دل سے میں کہتا ہوں, حقیقت. میرا اگر تھوڑا سا ذہن نون لیگ کی طرف بنا ہے نا, تو وہ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے. پھر اور ریزن صرف کام ہی ہے. کام, میری وہ بہن ہے بڑی, ہم اچھا. سے بہت محبت کرتی ہیں, فنکاروں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں. اور جس طرح عمران خان صاحب فنکاروں سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے, سارے سیاستدان ہمارے ہیں. جیسے میں رانا سکندر صاحب ہمارے منسٹر ہیں تعلیم کے, میں نے ان جیسا گریڈ بندہ ہی نہیں دیکھا. آپ کو اتنی رسپیکٹ, اتنی عزت منسٹر ہو کے بندہ دے, کوئی بھی بندہ ہے. میں کہتا ہوں کہ جیسے میں سردار کمیونٹی کا کہتا ہوں, ویسے میں رانا سکندر صاحب کا کہتا ہوں کہ یار اگر کسی نے محبت سیکھنی ہے نا, تو آپ رانا صاحب سے, اگر آپ نے کسی کی عزت کرنی ہے تو سیکھنے رانا صاحب سے جائیں. میں ان سے ملا ہوں, اور جو ان سے کہا جائز کام انہوں نے ایسے کیا ہے. اور جیسے فیصل ایوب کھوکر صاحب ہے, عمران نذیر, خواجہ عمران نذیر صاحب ہے, بلال یاسین صاحب ہے, ٹھیک ہے نا, اور میں اتنے نام ہے کہ میں آپ کو بتا, رمیش اروڑا صاحب, وہ گریٹ 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 پرسن ہے. تو ہوتا کیا ہے, جیسے پی ٹی آئی کے منسٹر جیسے مجھے ملتے ہیں, میاں اسلم اقبال صاحب ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کافی لوگ ہیں ایسے. تو ان جیسے لوگوں نے اتنی محبت کی. ذیشان ملک صاحب, اب میں نام لوں گا تو بہت زیادہ نون لیگ کے, بہت زیادہ. وہ یہ کہ آپ سے جو محبت کریں نا, آپ ان سے محبت کریں. فنکار کی کوئی پارٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے سب ایک جیسے ہیں. لیکن میری جو دعائیں کہ اللہ پاک عمران خان صاحب پہ اپنی رحمت کرے, جو مشکلیں ہیں وہ ختم کرے. کیسر بھائی یہ بتائیے گا کہ سہیل احمد صاحب کے ساتھ آپ کے سینئر رہے, بڑا عرصہ آپ نے کام بھی کیا ساتھ, تو کیسا ایکسپیرینس رہا, اور ذاتی طور پہ شخصیت کے طور کے اوپر وہ آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ سہیل احمد صاحب کے ساتھ میں نے زیادہ کام نہیں کیا, 1-2 ڈرامے کیے ہیں. اچھا. اور وہ میرے لیے سمجھے میرا ایوارڈ ہے. سہیل احمد صاحب ایک لیجنڈ, ایک بہترین انسان, ہمدرد انسان, گریٹ 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 انسان, لوگوں کے کام آنے والے انسان. وہ ابھی بھی کوئی تکلیف کسی کو ہوتی ہے, کوئی پہنچے نہ پہنچے, سہیل احمد صاحب ضرور پہنچتے ہیں, چاہے وہ مالی ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کی ضرورت ہو. تو سہیل احمد صاحب ایک فنکار بھی اچھے ہیں. ہمارے لیے کہتے ہیں نا, وہ ایک اکیڈمی ہے, ہم ان کو دیکھ کے کام بھی سیکھتے ہیں. تو ایک گریٹ میری زندگی میں سہیل احمد صاحب کے لیے بہت زیادہ عزت ہے, دل میں بہت زیادہ عزت ہے. کیسر بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ جو ابھی ٹی وی شوز کر رہے ہیں, یہ جانرا انٹروڈیوس کرانے والے جو ہیں وہ ہیں اپنا آفتاب اقبال صاحب, اور بڑا ہی جو ہے نا اچھا رسپانس ملا, بڑی پذیرائی ملی آپ کو بھی اور سب کو جو اس ٹی وی شوز میں کام کریں. کہتے ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ جس نے کام کیا وہ تر گیا, آپ نے تو ان کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا. کیا آپ کو کبھی کام کی آفر آئی اور آپ نے خود ریجیکٹ کی, یا ویسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ وہ جہاں کام کریں وہیں کریں؟ آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے لیے ایک فرشتہ ہے. دیکھو تھیٹر ہم کرتے تھے, تھیٹر کی وہ عزت نہیں تھی جو تھیٹر فنکار کی ٹیلی ویژن میں آ کے ہوئی ہے نا. بالکل. تو اس کو
پروگرام کو بنایا، حسب حال، خبرناک، مذاکرات، فلاں، یہ جتنے بھی ہیں یہ آفتاب صاحب کی شاخیں، گپ شپ جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو آفتاب اقبال صاحب کا احسان ہم ساری زندگی نہیں دے سکتے. دیکھیں میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا، میں نے 1-2 ایپیسوڈ کیے ہیں. جس نے وہ آپ کا وسیلے والی بات ہوئی ہے نا شاہ جی، ہاں جی، وہ ہمارا وسیلہ بہت بڑے. تو میں لوگوں کو بڑا سختی سے کہتا ہوں کہ یار ان کے بارے میں نہ برا کہا کریں، خاص کر فنکاروں کو، کہ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. آپ آج جو بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ، آپ نے اپنے گھر بنا لیے ہیں. اگر تھیٹر میں ہوتے آج ہم اپنا گھر بھی نہیں بنا سکتے تھے. تو یہ سب اللہ کی مہربانی سے کیا، اللہ کی ذات نے. مگر لیکن وسیلہ جو ہے آفتاب وہ صاحب کی جوتیوں کا صدقہ میں کہوں گا. اچھا، میں سیدھا بندہ ہوں، میں جٹ وڑیچ آدمی ہوں، ان کا دین نہیں دے سکتے. میں کہتا ہوں سب فنکاروں کو جنہوں نے ان کے ساتھ کام سہیل کیا. احمد صاحب تو کہتے ہیں کہ اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں تھا، آفتاب اقبال کو سب کچھ میں نے سکھایا. دیکھو ہو سکتا ہے بڑے ہیں، میں اس چیز میں آنا نہیں چاہتا. میں بہت زیادہ ایسے سہیل صاحب کی کرتا ہوں، میں آفتاب صاحب کی بہت زیادہ ایسے کرتا ہوں. بالکل یہ ٹھیک، بڑوں کی باتیں میں اس پہ کوئی کمنٹس کر ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. لیکن میں آفتاب صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یار آپ کی مہربانی ہے، میرے چیز سینئر ہیں چاہے وہ جونیئر ہیں، یار ان کے خلاف بات نہ کیا کرو. ہمیں کوئی ٹیلی ویژن پہ داخل نہیں ہونے دیتا تھا بھائی جان. ایسے ہی ہے. چند فنکار تھے جو کام کرتے تھے. سہیل صاحب تو ایک سپر ڈپر اسٹار پہلے ہی تھے نا. وہ جو بات کرتے ہیں نا، میں اس بات میں نہیں آتا. ان کو حسب حال اگر سہیل صاحب نے کیا نا یا آفتاب صاحب نے کیا ہے، وہ سہیل احمد صاحب پہلے سپر ڈپر تھے بہت زیادہ، ٹھیک ہے. لیکن یہ کام شروع جب کیا نا، مل کے سب نے اکٹھے کیا تو بڑا اچھا کام کیا. اس سے ہماری دکانیں کھل گئی. بالکل ٹھیک. تو میری بس آفتاب صاحب بھائی لاسٹ میں یہ کہوں گا عمر بھائی کہ سب فنکاروں سے کہ اپنے بچوں سے کہا کریں آپ نماز پڑھ کے اللہ کو شکر ادا کیا کریں، اور آفتاب صاحب کے لیے دعا کیا کریں کہ وہ ہمارا وسیلہ بنے تھے. آج ہم خوش و خرم ہیں اللہ کی مہربانی سے، تو اس کا وسیلہ آفتاب صاحب. زبردست. کیسر بھائی یہ بتائیے گا، ایک امپریشن ہے کہ کیسر پیا جو ہے وہ انتہائی جو ہے نا وہ ٹی وی شوز کے اندر جب کوئی فیمیل گیسٹ آتی ہے تو فلرٹ کرتا ہے اور بڑا جبکہ حقیقت کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کی نیچر کا، تو یہ صرف جو ہے وہ ایک اسکرپٹ ہوتی ہے یا یہ آپ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں؟ اور جب ہم مذاکرات کرتے تھے نا دنیا نیوز پہ، جی جی، تو تب یہ اسکٹ بنا تھا. مثلا یہ اسکٹ بنا نہیں تھا، یہ ویسے ہی میں نے پوچھ لیا کسی ہیروین سے نا، تو یہ لوگوں کو بڑا پسند آیا. بڑے لوگ مجھے برا بھی کہتے ہیں، اچھا بھی کہتے ہیں، کوئی کچھ سمجھتے ہیں. لیکن یہ اسکٹ میں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں. کافی مرتبہ میں نے چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن مگر ابھی آپ کو چھوڑنے خود نہیں چھوڑ رہا. پروڈیوسر یا لوگ، اچھا میں نے اتنا کام کیا لیکن یہی لوگ مجھے پوچھتے ہیں، چاہے وہ سیاست دان آفیسر، کوئی لبی کہ نہیں لبی. ابھی سب کو پتا ہے میں شادی شدہ ہوں. تو یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. تو بھابی کی طرف سے پریشر نہیں آتا کہ آپ کیا بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر سب کو فلیٹ کرتے ہیں؟ جو تو تنخواہ ساری انہوں نے جاندی ہے، انہوں نے کی پریشان. بالکل ٹھیک. اچھا ٹیپ بال کرکٹ میں کیسر بھائی آپ نے بڑی خدمات دی ہیں، اور کیونکہ میں پرسنلی جانتا ہوں مزید آپ بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں، ہم دیکھیں گے بھی آنے والے سالوں کے اندر بھی، آنے والے کچھ ماہ کے اندر بھی. تو کہاں سے شوق پڑا بھائی جان، اور اتنے ہائی لیول کے اوپر آپ نے ٹورنامنٹس آرگنائز کروائے جو کہ پاکستان لیول کے اوپر؟ میں کرکٹ کھیلتا تھا بہت زیادہ پہلے نا، شوق تھا آپ کو بہت زیادہ. میں نے ٹیپ بال کھیلی ہے، میں نے فیصل آباد سے سارا. تو پھر وہ اس کے بعد انڈسٹری میں آ گئے، پھر میں نے چھوڑ دیا. تو لیکن میرا دل میں تھا کچھ چیزیں، جیسے میرا بیٹا سبحان، اچھا وہ کرکٹ کھیلتا ہے، ابھی 11 سال 12 سال کا ہے. تو اکیڈمی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، عبد القادر صاحب کی اکیڈمی ہے، تو ان کے پاس جاتا ہے سلمان بھائی کے ساتھ پاس. تو وہ کرکٹ وغیرہ کھیلتا ہے سارا. النصر اکیڈمی تھی وہ نصر بھائی کی، ان کے پاس وہ جاتے تھے، پاک لائن اکیڈمی سبحان. تو میں چاہتا ہوں میرا بیٹا کرکٹر بنے، وہ کیونکہ میرے اندر جو میں نہیں بن سکا وہ بنے. پھر میں نا ایک عمری پیسر ہے، چھوٹا بھائی ہے، اللہ اسے ہدایت دے یا اللہ پاک اس پہ اپنا کرم کرے. وہ اس اکیڈمی میں ٹیپ بال کھیلنے چلا جاتا تھا. ادھر سے مجھے آیا کہ یار میں ٹورنامنٹ کرواؤں، جیسے میں سنتا تھا ٹورنامنٹ ہوتا فلاں فلاں. میرا کوئی کسی کے ساتھ تعلق نہیں. تیمور مرزا میرا بھائی، میرا شہزادہ چھوٹا بھائی، وہ اس کے ساتھ وہ شاذب مرزا صاحب کی وجہ سے نا ایک تعلق تھا، فون پہ ہیلو بس. وہ میں نے ڈیزائن کیا ٹورنامنٹ کیسے، یا سب کرواتے ہیں، میں بھی لاہور میں کرواتا ہوں. تو وہ بڑا ہی، آپ نے بھی بڑا پیار محبت کیا، آپ مثلا الیاس زمبکڑے نے بڑا تعاون کیا، ہمیں اسپانسر بھی کیا. آپ کا شکریہ، سرفراز بھائی کا شکریہ، اور آگے بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. تو جب میں نے ٹورنامنٹ کروایا نا تو مجھے بڑی عزت ملی.
پھر بڑے بڑے دوست ملے, بڑا ایک مجھے پھر میرا سگا بھائی جو ملا نا, میرا اللہ جانتا ہے, مجھے اللہ نے وہ تحفہ دیا. یہ نہیں ہے کہ وہ کروڑ پتی ہیں یا بڑا پیسہ ہے فلاں فلاں فلاں, پیسہ وہی ہے جو آپ کے نصیب میں وہ آپ کو ملنا ہے, پیسوں کی ویسے نہیں میں بات کر رہا. ان کا نام ہے میاں آصف ندیم صاحب, میاں چنو سے. وہ اللہ پاک نے تحفہ دیا, وہ لیڈر آف ٹیبال کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا, مجھے گائیڈ کیا, ایک رشتہ بن گیا. وہ وقار شاہ صاحب ہیں ہمارے جو تھے, انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹورنامنٹ پہ آنا, ایک رابطہ بن گیا میری ان کے ساتھ, ایسے کہ جیسے میرا بڑا بھائی کوئی نہیں ہے. اللہ پاک نے مجھے ان کی صورت میں ایک بڑا بھائی دے دیا. تو وہ ٹیپ بال سے بڑی محبت کرتے ہیں, کرکٹ سے بہت محبت کرتے ہیں, لوگوں کو بہت زیادہ سپانسر کرتے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ تیمور مرزا بھائی نے ایک بولا تھا جب فرسٹ ٹائم میں آصف بھائی سے ملا تھا, تو میاں صاحب نے کہا کہ ہاں تیموریا, تو میاں صاحب انداز کی حال کرتے ہیں, جی میاں صاحب ہم تو آپ کی عزت کرتے ہیں. کہ تیمور بھائی نے میرے سامنے کہا کہ میاں صاحب جب میں نے کوئی پہلا بیٹ لیا تھا نا مہنگے والا, وہ مجھے آپ نے لے کے دیا تھا. وہ اس طرح سپورٹ کرتے ہیں سب کو, کسی کو گاڑی چاہیے, کسی کو کچھ چاہیے, اللہ ان کو دیتا ہے. بالکل. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم مل کے سارا کام کر رہے ہیں. اب جو بھی میں مشورہ کرتا ہوں, ابھی ہم انشاءاللہ مارچ اپریل میں ٹورنامنٹ کریں گے, وہ اس میں الیاس اصلی دمبا کڑائی, جی ٹھیک ہے نا, وہ تو سب سے آگے ہے نا, ٹھیک ہے. جس سب لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا, فورڈی نے بڑا سپورٹ کیا, جے ڈی سپورٹس نے بڑا سپورٹ کیا میں, اور بھی کافی زیادہ آئیکن بلا 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 میرے دوستوں نے. تو یہ ہے کہ اب ٹیبل کو لے کے آگے چلیں گے. میں چاہتا ہوں کہ بچے گراؤنڈ میں آئیں, ہم گیم موبائل پہ نہ کھیلیں, گیم گراؤنڈ میں کھیلیں. بالکل ٹھیک. تو میں انشاءاللہ پوری کوشش اب کر رہا ہوں کہ بہت بڑا ایک اکیڈمی بنائی جائے ٹیپ بال کے لیے, جہاں ٹیپ بال سکھائی جائے, جس میں ہمارے لیجنڈ ہے وہ آئیں, وہ ٹیپ بال سکھائیں. انشاءاللہ میری وہ بات ایک چل رہی ہے, فیصل ایوب کھوکر صاحب سے میری ایک ملاقات ہے, ان سے ریکویسٹ کرنا ہے کہ ہمیں کچھ جگہ دیں تاکہ ہم اپنی ایک اکیڈمی بنائیں, جہاں ہم انشاءاللہ ڈے اینڈ نائٹ جو اکیڈمی کریں, اب نئے بچے تیار کریں. اور اس کو جو چیئرمین ہوں گے انشاءاللہ وہ میرے بڑے بھائی میاں آصف ندیم صاحب انشاءاللہ. اچھا کیسر بھائی یہ بتائیے گا, بابر اعظم سے بڑا پیار کرتے ہیں آپ, وہ کیا ریزن ہے اور کیا سٹوری ہے, کیوں اتنا پیار ہے؟ جیسے پتلو سے پیار کرتا ہوں, بابر بھی انسان بہت اچھا ہے. اچھا. بابر کو اپنا پچھلا وقت بہت یاد ہے, بڑوں کی عزت کرنا اسے پتا ہے. دیکھیں کتنا کرٹیسائز ہوا اس بندے پہ, اس نے دانت سے دانت نہیں اٹھائے. بالکل ٹھیک. صرف اس نے انتظار کیا کہ یا اللہ پاک تیری مدد کی ضرورت ہے. کسی کا جواب نہیں دیا. 2.5 سال بعد سینچری کی. شاید اتنی بابر کی فیملی, ان کے باپ, ان کی والدہ, میرے لیے وہ بڑے قابل احترام ان کے بھائی, ان کو اتنی خوشی نہیں جتنی مجھے. مجھے وہ اچھا لگتا ہے, میرے بیٹے کا وہ آئیڈیل ہے. میرے بیٹے کو اتنا وہ پسند ہے کہ جو گھر میں بیڈ بنا ہوا نا بھائی, اپنے گھر جو شفٹ کر رہے ہیں, اس میں بابر کے, اس کے بیڈ پہ بابر کی تصویر بنائی ہے. واہ زبردست. تو میں وہ واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ بابر بھائی سے ملنے گئے تھے. میں چاہ رہا تھا پتہ نہیں مجھے پہچانتے کہ نہیں پہچانتے بابر صاحب. تو جب میرے بیٹے, اب سب سے ملاقات ہوگی سارے پلیئر سے, تو بابر سے, اب میں سب کو کہہ رہا ہوں یار بابر سے صبح نے ملنا. بابر ماشاءاللہ اکیڈمی ملنے چلے گئے ہیں. تو اب نا میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ اشفاق بھائی ہیں پی سی بی میں, میرے بھائی ہیں, بہت ہی اچھے آدمی ہیں اشفاق بھائی. اشفاق بھائی کا فون مجھے آتا ہے کہ بابر بھائی ادھر پریکٹس کر رہے ہیں, امام الحق اور بابر بھائی آپ آ جائیں. میں نے بابر بھائی سے بات کی, وہ کہہ رہے کوئی ایشو نہیں. اب میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوں کہ بابر میرا واقف نہیں ہے میرا, یہ ذہن میں رکھنا. مجھے نہ پہچانے. ہوتا کیا کہ وہ جو والد ہوتا نا, وہ اصل ہیرو اپنے بچے کا ہوتا ہے. بالکل. بچے کے لیے اس کا والد, کہ اس کے باپ کی کتنی عزت ہے. ایسے ہی اب ہر جگہ میری عزت رسپیکٹ, ہر کسی سے میں مل رہا تھا, سب کے جہاں بھی جا رہا, کیسر پیا کا بیٹا, سب پیار. اب مجھے ٹینشن لگی کہ میری ملاقات نہیں ہے, اتنے سال پہلے ملاقات ہوئی تھی, پتہ نہیں کیا کرتے گے. وہ میں گیا ہوں اکیڈمی, گیا ہوں گیٹ سے لے کے وہاں تک جہاں تک بابر اپنے پریکٹس کرے انڈور. دنیا میرے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی, کوچ فلاں, یہ میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ عزت رکھ لی. وہ میرا پتر فین ہے تو وہ نہ کہتے من, وہ اتنا اچھا آدمی. کیا میں گیا ہوں, اندر گیا ہوں انڈور, تو اس نے اپنا بیٹ چھوڑا ہے. کیسر بھائی مجھے گلے لگا کے کافی دیر, امام بھائی آگے, وہ امام الحق بھی کوئی نسلی آدمی ہے, انہوں نے اس دن ثابت کیا دونوں نے. پھر مجھے انہوں نے وہ باتیں یاد کریں جو میرے ذہن میں نہیں ہے, کہ جب ہم ڈرامہ دیکھنے جاتے تھے کبھی عمران نذیر صاحب کے ساتھ, کامی بھائی کے ساتھ, تو آپ ہماری بہت عزت کرتے تھے, آپ اتنا فیصل آباد میں ڈرامہ, یہ
اسے ساری پرانی باتیں یاد ہے. اللہ کی قسم مجھے نہیں تھی یاد. وہ اس طرح جو بندہ ہو نا تو پھر اللہ پاک اسے کیوں نہیں عزت دے گا. بالکل کوئی شک نہیں. عزت پانے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے آپ کو انسان اچھا ہونا بہت ضروری ہے. تو جو اچھا انسان ہوگا, جو دل سے اچھا ہوگا, جس کی نیت صاف ہوگی, وہ انشاءاللہ پھر وہ بابر اعظم ہی بنتا ہے. بالکل. کیسر بھائی یہ بتائیے گا کہ انڈین فلمز آپ نے کی, پنجابی انڈین فلمز آپ نے کی کافی ساری ماشاءاللہ, اور بڑا نام کمایا. ابھی کیونکہ کانفلکٹ چل رہا تھا پاکستان انڈیا کا, کو مزید آپ سے کسی پروڈیوسر نے, کسی ڈائریکٹر نے رابطہ کیا, یا کوئی آنے والے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی موویز؟ رابطے تھے میرے بھائی, جی لیکن اب نہیں ہے. اچھا. جس میں وہ ہمارے وار شروع ہوا, جنگ شروع ہوئی جی تھی, جنگ ختم ہوئی, اب تو زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں, تو وہ ہمیں کاسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ انڈینز ہیں, وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. اگر وہ جب کرتے ہیں نا تو وہ انڈینز ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہانیہ جی کی فلم تھی ہانیہ, جی وہ انڈیا میں لگی ہی نہیں, دلجیت بھائی والی. گپی بھائی کرنا چاہتے ہیں کام, اور بھی جتنے لوگ ہیں, تو وہ ہم سے کام کروانا چاہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان سے کروانا چاہتے ہیں, لیکن وہ ملک کی محبت بیچ میں آ جاتی ہے. جیسے ہم پاکستانی ہیں, ہمیں سب سے پہلے پاکستان پیارا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور وہ ہندوستانی ہے, ان کو ہندوستان پیارا, اپنا ملک سب کو پیارا ہوتا ہے نا. تو اللہ کرے یہ دوستی بڑھے, یہ جو دشمنیاں ختم ہو جائیں, ایک دوسرے سے پیار کریں. جب اکٹھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کام کریں گے. کیسر بھائی ریپڈ فائر ہے, کچھ آپ کے ہی انڈسٹری کے اور پاکستان کی کچھ مشہور شخصیات کے نام لیں گے, آپ نے جو ون ورڈ کے اندر ان کو بتانا ہے. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے کہا پی ٹی آئی کے, تو عمران خان صاحب. عمران خان صاحب زندہ باد. اور نواز شریف صاحب. پائندہ باد. زرداری صاحب. زرداری صاحب اگر گریٹ 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 سیاستدان. اچھا. بلاول بھٹو زرداری. بلاول بھٹو صاحب, وہ ان میں سے مجھے بے نظیر صاحبہ نظر آتی ہیں, تو بے نظیر صاحبہ سب کی آئیڈیل تھی, تو اس لیے وہ مجھے بہت پیار. نسیم وکی صاحب. لیجنڈ. اور ہنیل بیلا صاحب. ہنیل بیلا صاحب سپر ڈوپر سپر سٹار. ساجن عباس. ساجن واز ورسٹائل کامیڈین. سخاوت ناز. سخاوت صاحب, وہ کہتے ہیں ہنسی کا گول گپا, تیز آمدی فنکار. آغا ماجد. آغا ماجد صاحب گریٹ انسان, اور میں ان کا, مجھے وہ بیٹا بھی کہتے ہیں, تو ان کو پتہ ہے رشتے نبھانے کا, تو وہ بہت اچھے رشتے نبھاتے ہیں. شاہد خان صاحب. شاہد خان صاحب میرا یار, میرا جگری, میرے دکھ سکھ کا ساتھی, میرے سفروں کا ساتھی. میرے خاندان میں اگر میں نے کسی سے بات, یا میرے فیملی ممبر ہے کوئی, تو زیادہ جو میرے قریب ہے, میرے بچوں کے, میرے یا میں ان کے بچوں کے قریب, تو وہ شاہد خان صاحب. آصف صاحب. آصف اقبال صاحب. جی. آصف اقبال صاحب, وہ انہیں کہتے ہیں کہ جذباتی اچھے انسان. اچھا. سہیل احمد صاحب. سہیل احمد صاحب کے لیے تو یہی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کیا آپ کے خیال؟ میرے بہت اچھے خیال ان کے بارے میں, ٹھیک ہے, اور جن کے اچھے خیال نہیں ہیں, وہ بھی صرف جو پاکستان سے محبت کرتا ہے نا, تو وہ اچھے خیال لے آئیں, کیونکہ یہ بڑے دلیر. انہوں نے کم وقت میں جب وہ آئے ہیں, تو انہوں نے دیکھے پہلے بہت زیادہ مسئلے تھے ذہنوں میں چل رہے, کوئی لوگ کچھ کر رہے ہیں, کوئی دھرنے, کوئی جلسے, کوئی مخالفت, کوئی ٹی وی شی وی بلا بلا بلا. یہ جب وار ہوئی ہے نا پاکستان انڈیا کی, جیسا پاکستان کی جیت ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کسی کو ہرا کے خوش نہیں ہیں, وہ بھی ادھر بھی انسان رہتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. بالکل. انسانیت کی قدر ہونی چاہیے, کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے نا, نقصان دونوں طرف ہوتا ہے, تو یہ نقصان نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمیں ایک دلیر لیڈر, پاکستان کا جو بھی لیڈر ہے وہ دلیر لیڈر ہے, وہ ایک دلیر لیڈر ہے. انہوں نے بڑے سخت فیصلے کیے ہیں, اور آج پاکستان بہت زیادہ انشاءاللہ جو پاکستان کی عزت بنی ہے, ہمارے پاسپورٹ کی عزت بنی ہے, تو اس میں سے ہمارے سب پاکستانوں کے بھی ہاتھ تو ہے ہی ہے, ہمارے سیاستدانوں کا, لیکن عاصم منیر صاحب کا بھی بہت اس میں ہے. ایک نام مس ہو گیا تھا کیسر بھائی, حاجی صاحب کا ذکر کرتے ہیں, افتخار ٹھاکر صاحب کا. ٹھاکر صاحب تو جی میری جان ہے. اچھا. ہم 10-12 سال سے اکٹھے کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھاکر صاحب یہ ہیں کہ کسی سے جیلس ہونے والے نہیں ہیں, وہ ایک محنتی آدمی ہے. اگر محنت سیکھنی کسی نے, مثلا اب وہ خود بتاتے ہیں کہ 67-68 ایج ان کی ایج ہے, تو اس ایج میں بھی وہ اتنے محنتی, اتنے ایکٹیو ہیں, تو اگر میں کہتا ہوں کہ ان جیسا محنتی کوئی نہیں. بالکل ٹھیک. دوستوں کے بارے میں کیسر بھائی آپ بڑی بات کرتے ہیں, کوئی ایسا شعر, کوئی ایسی بات جو دوستوں کے لیے آپ کہنا چاہیں؟ دوست ہونا چاہیے, دشمن نہیں ہونا چاہیے. دوستوں کے بارے میں کیونکہ دوست جب ہاتھ چھوڑتے ہیں نا, ساتھ چھوڑتے ہیں نا, تو بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کسی پہ اعتماد کرتے ہیں, کوئی مان ٹوٹتا نا, تو دل ٹوٹ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں, دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں,
جب دوست آپ کا دشمن ہوتا ہے نا تو آپ کو پھر نیند بھی نہیں آتی. تو جو دوست ہیں جیسے ہم بڑے پیارے دوست ہیں, آپ, میں, سرفراز بھائی, ارباب بھائی, اللہ پاک نے ہماری دوستی بنائی ہے, ٹھیک ہے. میں تو مفت اتنی روٹی کھا دی آ کے لحاظ اصلی لحاظ دوں پکڑائی, ٹھیک ہے نا. تو یہ دوستی برقرار رہے, آمین. اور روٹی دی ہوئے تو نہیں میں کہہ رہے ہیں. تو وہ میں دوستوں کے لیے یہی کہوں گا کہ ہم بھی رکھتے ہیں دل پہاڑوں سا, چاہے صدمے ہزار آ جائیں, آدمی پھر کبھی نہیں اٹھتا جب گرانے پہ یار آ جائے. زبردست. تو جب یار آپ کو گراتا نا پھر آپ بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں, کیونکہ آپ کے راز آپ کی زندگی کا ان کے اوپر پتہ ہوتا ہے. تو دوستی کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. کیسر بھائی, ایک ویور اپنے ویورز کو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں, کیونکہ ہم پوڈ کاسٹ کے اختتام کے اوپر ہیں, تو آپ کوئی ایسا پیغام جو آپ کی وساقت سے, ہمارے چینل کی وساقت سے آپ اپنے ویورز کو دینا چاہیں. میں یہی کہنا چاہوں گا آڈینس سے کہ پلیز ایک تو اپنے ملک سے محبت کریں, اپنا اخلاق ٹھیک کریں. وہ جیسے میں ایک وہ دیکھ رہا تھا ویڈیو کہ ایک موٹر بائک والا گاڑی میں لگا ہے, اس نے وہ چڑھ کے فلینک کک ماری, جیکی چان بن کے, ٹھیک ہے نا. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, برداشت کرنا سیکھیں. آپ لوگوں کو اس طرح معاف کریں جس طرح آپ امید رکھتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے. جب آپ معاف کرنے والے بن جائیں گے نا تو اللہ پاک آپ کو معاف کر دے گا. تو ماں باپ سے محبت کیا کریں, جن کے ماں باپ زندہ ہے. یہ میں ہر بار اس لیے کہتا ہوں کہ میرے ماں باپ نہیں ہے تو مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے, بڑی قدر ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو ٹائم دیا کریں, ان کے پاس بیٹھا کریں, ان سے مشورے لیا کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بزنس مین سے مشورے لے رہے ہیں, امیر آدمی سے مشورے لے رہے ہیں. وہ اس میں کوئی لالچ ہو سکتی ہے. جو ماں باپ نے آپ کو مشورہ دینا نا, اس سے اچھا مشورہ وہ دل سے مشورہ ہوتا ہے, بالکل. ٹھیک ہے. تو ان کی قدر کیا کریں گے, کیونکہ جب وہ چلے جاتے ہیں نا دنیا سے تو بڑی پھر وہ گھر بھی قبرستان لگتا ہے. جاتے تو آپ قبرستان چھوڑنے نا, لیکن وہ گھر بھی تقریباً قبرستان ہو جائے جس میں ماں باپ نہیں ہے. وہ ایک شعر تھا کہ میں یہی کہتا ہوں, شعر مجھے یاد ہے کہ تپاں وچوں چھاں لبنا ہے, گلیلاں پھڑ کے کھاں لبنا ہے, جوندی سی تے قدر نہیں کیتی, مر گئی ہے تے ماں لبنا ہے. تو اس لیے کیا کہ ماں کے پاس بیٹھا کرے, باپ کے پاس بیٹھا کرے, آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا. اور ان کی جتنی آپ خدمت کریں گے اتنی ہی آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی. کیسر بھائی, کھانے میں کیا پسند ہے اور کب آپ کو ہم دوبارہ دیکھیں گے؟ مٹن مجھے مثلا میں کھاتا ہوں جب آتا ہوں, آپ کے پاس بھی جب آتا ہوں, لیکن سب سے جو زیادہ مجھے ٹیسٹی ہے نا, جو لگتا ہے, جو ہر بار میں چاہنا کہ تاڑا میرا تعلق نہ مکے, وہ روش دی وجہ تو وہ جو آپ روش بناتے ہیں نا, میں نے پوری دنیا میں کھانا کھایا ہے, اس جیسا ٹیسٹ نہیں ہے. جو ٹون والی برانچ میں جاتا ہوں جب آپ کے پاس, تو اصلی لحاظ زمبہ کڑائی میں, تو اس جیسا ٹیسٹ شاید مجھے نہ ملے. اور آج بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ روش آئے گا, لیکن وہ ہمارا ڈیو ہے سر, آپ کے شو کی وجہ سے. 2 شو آ گئے, اس لیے نہیں تو میں نے آپ کو ادھر سے ادھر لے جانا. سر آپ شو کر کے ہم وہیں پہ فجر ٹائم نہیں, تک وہ میرا بیٹھے. اپنا ریسٹورینٹ ہے, اس میں تو ہے ہی نہیں, میں جب مرضی. کیسر بھائی, آپ کو شاعری سے بڑا جو ہے وہ لگا ہوا ہے, ہم نے دیکھا کیسے پیدا ہوا, اور یہ بھی کوئی 2-4 جو آپ کے سمجھتے ہیں کہ دل کو لگنے والے شعر ہیں وہ آڈینس کے لیے. وہ نا شعر و شاعری تو میں کرتا ہی نہیں تھا نا, مجھے اتنی سینس تھی. وسیع شاہ صاحب کے ساتھ میں نے سیاسی تھیٹر کیا ہے, وہ میرے پسندیدہ فنکار, ہوسٹ بھی ہیں, انسان بھی ہیں, فنکار بھی ہیں, شاعر بھی ہیں. زبردست. وہ میرے پسندیدہ, وہ انسان بہت اچھے, انسانیت ان کے اندر بھی بہت زیادہ ہے, اور ان کا اخلاق, نرم دل. میں کہتا ہوں کہ یہ ٹیلی ویژن کا اگر میں نے کام سیکھا نا تو وہ وسیع شاہ صاحب سے سیکھا میں نے. میں سر عام کہتا ہوں کہ کس طرح ٹھہراؤ, کس طرح بات کرنی, کیا یہ وہ میں نے ان سے سیکھا. تو اس طرح شعر و شاعری, پھر ہم جب شوز کرتے ہیں, مذاکرات میں شعر پڑھتے تھے, اب گپ شپ ہے ہمارا سما پہ, اس پہ شعر پڑھتے ہیں, تو اس وجہ سے پھر یاد کرنے پڑ جاتے ہیں. تو ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ خط کے تراشے میں نہیں آئیں گے, غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے, آپ نے بیمار سے جس طرح رخصت لی ہے, صاف ظاہر ہے جنازے میں نہیں آئیں گے. تو وہ اس طرح کے وہ مجھے کہ وہ بات بات پہ الجھا کے جھوٹ بولتا ہے, بڑا ذہین ہے سمجھا کے جھوٹ بولتا ہے, خبر نہیں کیا ہوگا میری زندگی کا, وہ میرے سر کی قسمیں کھا کر جھوٹ بولتا ہے. زبردست. ٹھیک ہے نا, وہ یہ چلتا رہتا ہے. وہ ایک وہ اس لیے وہ میں کہتا ہوں, وہ جو چھوٹے لوگ ہیں نا ان کے لیے ایک میں شعر کہنا چاہتا ہوں, جو سمجھنا چاہیں وہ سمجھ آئیں, کہ وہ بازار عداوت میں بھی کھوٹا نکلا,
وہ بازار عداوت میں بھی کھوٹا نکلا. چھوٹا نکلا. میرا دشمن میری سوچ سے بھی چھوٹا نکلا. ٹھیک ہے, تو یہ اپنی سوچ بہتر کرنی چاہیے. زبردست.